अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द यास्मीन और योर नॉवेल्स ऑडियंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे। आज आपसे एक और मैं बात करने जा रही हूँ। एक शाउट आउट है, हमारे एक और चैनल है जो कि वैरायटी ऑफ जनराज, यानी कि एक प्रोडक्टिव नॉवल। प्रोडक्टिव मैं इसलिए कहूँगी या क्वालिटी वाइज इसलिए कहूँगी कि उनके चैनल पे हमेशा मैंने क्वालिटी नॉवल देखा है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आइदर इट इज़ मॉरल, आइदर इट इज़ सोशल, आइदर इट इज़ रिलीजियस। तो ऐसे ही पाक नॉवेल्स हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और अपनी स्क्रीन पे दे दूँगी। आप देख भी रहे होंगे, इनका लिंक यहाँ पे ऊपर ब्लिंक कर रहे हैं। आप लोग जाइए, जितना हो सके उनको सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उनको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, उनके भी बेल नोटिफिकेशन को टर्न कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार उन तक पहुँचाए, क्योंकि वो हमेशा, मैंने जितने भी उनके नॉवेल्स पढ़े हैं, चाहे वो शहजाद हो, चाहे वो अज़दीन हो, चाहे वो वल असर हो, माला हो, आपको उनके नॉवल पे, उनके चैनल पे वैरायटी ऑफ नॉवेल्स मिलेंगे और ऐसे लॉन्ग नॉवेल्स आपको मिलेंगे। और एक पारसा हो खुशर रहमान का, या फिर उनके मेहराम हो। मुझे इसलिए याद है, इतने ज्यादा नॉवेल्स के नाम मैंने उनके चैनल पर रीड किए। आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। यू गोना लव इट एंड यू गोना एंजॉय इट, क्योंकि वो जिस तरीके से रीड करती है ना, मैंने आज तक ऐसा कोई नरेटर नहीं देखा जो इस तरीके से नॉवेल्स को रीड करता हो। माशाल्लाह से शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो किताबों से शगफ रखते हैं, किताबों को सुनना पसंद करते हैं, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को, हमारी ऑडियो कम्युनिटी को। और हम लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इस तरह की काविश करते हैं और आपको पता है कितना टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और पाक नॉवेल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उनको जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, उनको जरूर मोटिवेट कीजिएगा कि आपका एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना हमें मोटिवेट कर जाता है, because this is the only way through which you can motivate us and you can encourage us. तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं आज के नॉवल की जानिब, क्योंकि आज का नॉवल बहुत स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द यास्मीन और योर नॉवेल्स ऑडियंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा सोचा एक शाउट आउट है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक नॉवल को रिकॉर्ड करने के लिए, आप तक लाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है, ऐसे ही हमारे एक और चैनल है जो कि वैरायटी ऑफ जनराज, यानी कि एक प्रोडक्टिव नॉवल। प्रोडक्टिव मैं इसलिए कहूँगी या क्वालिटी वाइज इसलिए कहूँगी कि उनके चैनल पे हमेशा मैंने क्वालिटी नॉवल देखा है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Either it is moral, either it is social, either it is religious. तो मुझे उनके नॉवल, और ऊपर से नॉवल चाहे मॉरली, सोशली या रिलीजियली बहुत अच्छा क्यों ना हो, उसको पढ़ने वाला, यानी कि आपका जो नरेटर होता है, आपका जो चैनल का ओनर होता है, जो उसको प्रेजेंटर होता है, नॉवल पढ़ रहा होता है, वो जिस तरीके से फील करके पढ़ता है ना, उसका भी बहुत 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 बड़ा हाथ होता है आप तक नॉवल पहुंचाने का। नॉवल की एक एक, वो कहते हैं ना, ट्रू एसेंस नॉवल का आप तक पहुंचाने का। तो ऐसे ही पाक नॉवेल्स हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और
اپنی اسکرین پہ دے دوں گی، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کا لنک یہاں پہ اوپر بلنک کر رہے ہیں، آپ لوگ جائیے، جتنا ہو سکے ان کو سبسکرائب کیجیے، جتنا ہو سکے ان کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، ان کے بھی بیل نوٹیفیکیشن کو ٹرن کیجیے، آل پہ سیٹ کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا پیار ان تک پہنچائے، کیونکہ وہ ہمیشہ، میں نے جتنے بھی ان کے ناولس پڑھے ہیں، چاہے وہ شہزاد ہو، چاہے وہ الدین ہو، چاہے وہ اثر ہو، مالا ہو، آپ کو ان کے ناول پہ، ان کے چینل پہ ویرائٹی آف ناولس ملیں گے، اور ایسے لانگ ناولس آپ کو ملیں گے، اور پارسا ہو، بشر رحمان کا، یا پھر ان کے پاس، یا پھر مختلف قسم کے، یا پھر مہرام ہو، مجھے اس لیے یاد ہے، اتنے زیادہ ناولس کے نام میں نے ان کے چینل پر ریڈ کیے، آپ لوگوں کو ریڈ بہت مزہ آئے گا، یو gonna love it and you gonna enjoy it، کیونکہ وہ جس طریقے سے ریڈ کرتی ہے نا، میں نے آج تک ایسا کوئی نریٹر نہیں دیکھا جو اس طریقے سے ناولس کو ریڈ کرتا ہوں، ماشاء اللہ سے she is doing a great job for not only blind community, but also she is also doing a great job for those people جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، کتابوں کو سننا پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بہت اچھی جاب کر رہی ہے، تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور زیادہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور ایسے ہی سپورٹ کیجیے ہمارے یوٹیوب کمیونٹی کو، ہماری آڈیو کمیونٹی کو، اور ہم لوگ کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی اس طرح کی کاوش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے، تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور پاک ناولس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ان کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا، ان کو ضرور موٹیویٹ کیجیے گا، کہ آپ کا ایک سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، because this is the only way through which you can motivate us and you can encourage us. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب، کیونکہ آج کا ناول بہت اسپیشل ہے۔ درمکنون۔ میں اگر زندگی میں کسی لڑکی سے متاثر ہوا ہوں تو وہ درمکنون ہے۔ درمکنون، جس سے میں نے محبت کی، پہلی محبت، پہلی پسندیدگی۔ درمکنون، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ میری زندگی میں یہ دکھ نہ جانے کب تک رہتا اگر 3 سال بعد رابعہ کا فون نہ آیا ہوتا۔ رابعہ سے بات کرنے کے بعد میری عجیب حالت ہے۔ میں خوش نہیں ہوں، میں تو شاکڈ ہوں۔ اس وقت میری شدید خواہش یہی ہے کہ میں درمکنون سے ایک بار مل لوں، اس سے مل کر پوچھوں کہ یہ سب اس نے کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے کہ درمکنون نے ایسا کیا کیا، مجھے آپ کو شروع سے ساری کہانی سنانا ہوگی، جب سے میں درمکنون سے متعارف ہوا تھا۔ درمکنون میری زندگی میں تب آئی جب ہم BSc فرسٹ ایئر میں تھے۔ ہمارا کالج گریجویشن تھا اور ہمارا میتھس، فزکس اور اسٹیٹس کا کورس تھا۔ ہماری کلاس میں ہمارا گروپ سپر 5 کے نام سے مشہور تھا۔ میں بھی ارسم ضیاء اپنے گروپ کا لیڈر تھا۔ یہ لیڈر مجھے کسی نے بھی نہیں چنا تھا، بلکہ مجھ میں ہمیشہ سے قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ گروپ کے اہم کام میں کرتا تھا، اہم فیصلے بھی میں لیتا تھا۔ تبھی میں CR بھی تھا اور یونین کونسل کا ایک سرگرم رکن بھی۔ میرا دوست فائق رسول، جو کہ میٹرک سے میرا اچھا دوست تھا، ہم 2 لڑکے اس گروپ میں تھے اور باقی 3 لڑکیاں عائشہ، رابعہ اور فاطمہ تھیں، اور تینوں ایک ہی کالج سے آئی تھیں، اور BSc کے تیسرے دن ہی ان تینوں سے ہماری اچھی لیک سلیک ہو گئی تھی۔ یوں بڑی آسانی سے ہم 5 ایک ہی گروپ میں بند کے رہ گئے تھے۔ وہ تینوں ہی بہت پڑھاکو قسم کی لڑکیاں تھیں اور بس ہر وقت کی
کتابیں اٹھائے رٹے لگانے میں لگی رہتی تھیں، حتیٰ کہ فری پیریڈ میں بھی ان کا میتھس کی پریکٹس، فزکس کے نمبر کیلکولیٹ یا اسٹیٹس کے سوال سمجھنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ میں اور فائق ان کے مقابلے میں بس ایک بار دہرائی کرتے اور اہم نکات ذہن نشین کر لیتے۔ رٹا لگانے سے ان تینوں کے نمبر ہم سے زیادہ آتے تھے، لیکن کانسیپٹ ہمارے زیادہ کلیئر تھے، اسی لیے وہ تینوں اکیڈمی کی ٹیوشن کے علاوہ ہم دونوں سے بھی پڑھتی تھیں۔ پڑھائی کے علاوہ بھی میں اور فائق دیگر سرگرمیوں میں شامل ہوتے تھے۔ میں شاعری کرتا تھا اور فائق ایک اچھا نعت خوان تھا، لیکن وہ تینوں بس پڑھائی تک محدود تھیں۔ لیکن یہ بھی ایک سچ تھا کہ یہ پڑھائی تھی جس نے ہم پانچوں کو ایک گروپ کی صورت جمع کیا تھا، اور یہ ہمارے گریڈز ہی تھے جس نے ہمارے گروپ کا نام تجویز کیا تھا۔ بہرحال ہم شروع دن سے ہر ٹیچر پہ اپنا اچھا امیج بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ہر ٹیسٹ میں بھی اچھی کارکردگی دکھاتے تھے۔ کلاس فیلوز تو الگ، ٹیچر تک ہم پانچوں کی قابلیت کے قائل ہو چکے تھے۔ یوں ہمارے گروپ کا نام سپر 5 پڑ گیا۔ یہ گروپ سپر 5 سے سپر 6 تب ہوا جب درمکنون ہمارے گروپ میں شامل ہوئی۔ درمکنون 3rd ایئر میں ہماری کلاس کا حصہ تب بنی جب کلاسز اسٹارٹ ہونے مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ میتھس کی کلاس تھی جب سر پہ اسکارف لیے، بیگ اور کتابیں ہاتھ میں تھامے وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وہ ایک خوش شکل مگر بالکل عام سی شخصیت کی مالک تھی، ایسی لڑکی جو کبھی پہلے نظر میں کسی کو اپنا گردیدہ نہیں بناتی۔ نظریں جھکائے لیکن پر اعتمادی سے چلتے سر عمیر کے پاس گئی اور ایک چٹ انہیں تھمائی تاکہ وہ اس کا نام رجسٹر میں داخل کر سکیں، اور خود فرنٹ سیٹ پہ فاطمہ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ کوئی سفارشی ہوگی تبھی اتنے عرصے بعد ایڈمیشن مل گیا۔ فائق نے میرے کان میں کھس پھس کی تھی۔ ظاہر ہے میرٹ میں نام آیا ہوتا تو پہلے دن سے کلاس میں ہوتی نا۔ میں نے بھی تبھی ہونٹ بالکل سپاٹ رکھے اور منہ میں یوں من کے کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بول رہا ہے، لیکن یہ تو بعد میں اس کی قابلیت نے ہماری زبانوں پہ تالے لگا دیے تھے۔ وہ محض اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ اس کالج میں موجود تھی۔ خیر، اس نے آتے ہی فاطمہ کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی جو اس دن رابعہ کی غیر حاضری کی وجہ سے خالی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی اس نے تمام مضامین کے بارے میں اہم معلومات فاطمہ سے ہی حاصل کی تھیں۔ ایک ہفتہ لگا تھا اسے تمام نوٹس اکٹھے کرنے اور اسائنمنٹس مکمل کرنے میں، اور اگلا ہفتہ وہ سارا کورس کور کر کے ہمارے برابر آ چکی تھی۔ پھر ہر ہونے والے ٹیسٹ میں وہ ٹاپر ہوتی تھی اور ہم اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اب تک اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ ہاں، فاطمہ، عائشہ اور رابعہ سے اس کی اچھی الیک سلیک تھی۔ وہ لڑکوں کو مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آتی تو بہت مہذب طریقے سے 2 ٹوک کام کی بات کرتی۔ میں نے کبھی اسے کسی لڑکے سے فری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یوں تو رابعہ، فاطمہ اور عائشہ بھی تہذیب کے دائرے میں ہی رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی جو منہ میں آیا بول دیتی تھیں۔ درمکنون ایسی نہیں تھی، وہ بہت کم گو اور سنبھل کر بات کرتی تھی۔ فری پیریڈ میں وہ اکیلی بیٹھی میتھس کی پریکٹس کرتی تھی یا لائبریری سے ایشو کی گئی کوئی کتاب پڑھ لیتی۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ کلاس کی دیگر لڑکیوں کی طرح رٹے لگانے کے بجائے کانسیپٹس کلیئر کر کے پڑھتی تھی۔ اس کی ذہانت کسی بھی پیریڈ میں ٹر جواب دینے پہ ایسے آشکار ہوتی کہ لگتا وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہے۔ کلاس میں تو بس ٹائم پاس کرنے بیٹھی ہوتی ہے یا پھر ٹیچرز کا امتحان لینے کے لیے۔ درمکنون کو سب کچھ پہلے سے کیسے آتا ہے یار؟ اس دن فری پیریڈ میں ہمارا مضمون
اس کی ذات تھی۔ بات فاطمہ نے شروع کی تھی، جو اس کی کلاس میں اتنی حاضر دماغی سے شاید زچ ہو چکی تھی۔ درمکنون سے پہلے کلاس کی ٹاپر وہ تھی، تو تکلیف بھی اسے سب سے زیادہ تھی۔ لڑکیوں کی ازلی حسد کی فطرت اس میں اود کر آئی تھی، اسی وجہ سے وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ یار، درمکنون بہت ذہین لڑکی ہے، وہ تم لڑکیوں کی طرح رٹے نہیں لگاتی۔ فائق کی بات اسے بہت بری لگی تھی۔ بات ذہانت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیسے جانتی ہے۔ یقیناً اس نے کسی اکیڈمی میں سارا کورس پہلے سے پڑھ رکھا ہے اور کلاس میں بس وہ اپنی دھاک بٹھائے آتی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہماری نہ کئی پرسنٹ کلاس اکیڈمیز جاتے ہیں، ہوم ٹیوشنز پڑھتے ہیں، خود تم بھی تو اکیڈمی جاتی ہو میتھس کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سارے ٹاپک پہلے سے پڑھ کر آتی ہے، تو وہ تم لوگ بھی تو آتی ہو، پھر تم لوگ کیوں ہر سوال کا جواب ویسے نہیں دے سکتے؟ جیسے کہ وہ دیتی ہے۔ وہ ایک ذہین لڑکی ہے، تم لوگ مان لو نا، وہ رٹے کے بجائے سمجھ کر پڑھتی ہے، اس کا ہر کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے۔ میری اتنی بھرپور حمایت پر لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں، بلکہ فاطمہ خراب موڈ اتنا ہو گیا تھا کہ پھر پورا پیریڈ وہ بالکل نہیں بولی تھی۔ مس نیاز نے اسٹیٹس کا یہ چیپٹر بھی کورس میں شامل کر لیا تھا، جو انہوں نے اب تک پڑھایا ہی نہیں۔ اگلے ہفتے سے پیپر شروع ہیں، اتنی جلدی کورس کہاں کور ہوگا؟ فاطمہ دسمبر ٹیسٹ کی زیادہ ہی ٹینشن لے رہی تھی۔ حالانکہ کلاس کے 50% لوگ ان امتحانات کو سیریس نہیں لے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نہ تو کوئی ایڈمیشن جانے ہیں اور نہ ہی ان امتحانات کی بنا پر تھرڈ ایئر کے فائنل میں نمبر لگنے ہیں۔ آدھی کلاس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ امتحانات گول کر جائیں گے، لیکن ہم تھے، ہم نے تو اپنا ریکارڈ قائم رکھتے ہوئے بہترین نمبرز لے کر دکھانا تھا۔ پھر ٹینشن کیوں نہ ہوتی، ویسے ہی کور ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں اور فائق ہنس دیے تھے۔ لڑکیاں میری بات کا مطلب سمجھ گئی تھیں۔ مس نیاز کا جب کوئی ٹاپک پڑھانے کا موڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ کلاس میں آتے ہی اعلان کرتی تھیں کہ میں سب سے ناراض ہوں، اس لیے یہ ٹاپک آپ سب خود پڑھیں گے۔ کلاس پہلے زور سے ہنستی اور پھر اللہ توکل وہ ٹاپک چھوڑ کر آگے چل پڑتی۔ وہ ٹاپک پھر کبھی نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ جو لوگ اکیڈمیز پڑھتے تھے وہ وہیں سے پڑھ کر آتے اور کلاس سے باہر کسی فری پیریڈ میں باقی سب کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی ٹاپکس مس نیاز کی ناراضگی کی نظر ہو گئے تھے۔ دسمبر ٹیسٹ سے پہلے فزکس کے کچھ ٹاپکس سمجھنے ہم پانچوں درمکنون کے پاس گئے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ہمیں کسی اکیڈمی میں فزکس کا کوئی اچھا ٹیوٹر نہیں مل سکا تھا، سو یہ مضمون ہم نے خود ہی پڑھنا اور پاس کرنا تھا۔ اس نے بڑے کھلے دل سے ہم سب کو وہ ٹاپک سمجھائے تھے اور اتنے زبردست طریقے سے سمجھائے تھے کہ کیا ہی کوئی ٹیچر سمجھا سکتا ہوگا۔ اس کے اندر تو جیسے ایک ٹیچر ہی کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا، جو کسی کو بھی پڑھانے کے لیے تیار تھا، وہ بھی بنا لیکچر تیار کیے، اور تب ہم سب نے واقعی اس کی ذہانت کو دل سے تسلیم کیا تھا۔ آپ کو آگے فزکس میں ماسٹرز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے فزکس کے کانسیپٹس بہت زبردست ہیں۔ میں نے جانے سے پہلے ایک مخلصانہ مشورہ دیا، جس پہ اس نے تھینک یو کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ بے حد سوبر لڑکی تھی۔ کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ مسکرانے کو بھی فضول خرچی سمجھتی ہے۔ پھر دسمبر ٹیسٹ میں اس نے کلاس میں ٹاپ کیا، تو یہ رابعہ کو آئیڈیا تھا کہ ہم سپر 5 کے گروپ میں اسے شامل ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تو ہم بالکل سوپر نہیں ہیں، وہ تو الگ سے ایک سپر ڈوپر ہے۔ فائق نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر چل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ میرے کہنے پہ سب نے سر تو ہلا دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے شمولیت کی دعوت کیسے دی جائے۔ تم لوگ چلو، میں بات کرتا ہوں۔ بحیثیت گروپ لیڈر میں نے حامی بھر لی۔ ہم پانچوں اس کے پاس گئے اور اسے دسمبر ٹیسٹ کے اس زبردست رزلٹ پہ مبارکباد دی، جیسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اتنے مہینے گزر گئے،
اب تک آپ کو کوئی دوست نہیں بنی؟ میں نے یوں ہی بات چھیڑی۔ جواباً وہ نظریں جھکائے ہی مسکرا دی۔ سب سے ہی دوستی ہے، یہ ایک سیاسی بیان تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے دوست جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، پڑھائی کی جائے، گھوما پھرا جائے۔ میں نے باقی سب دوستوں کی طرف دیکھا جو اس کے گرد بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بولنے میں قدرے متعامل تھی۔ جب تک میں کلاس میں آئی سب کو آپس میں سب کی دوستی ہو چکی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنا آپ مس فٹ دکھائی دیا۔ زبردستی کسی کے ساتھ گھسنا اور دوستی کرنا مجھے پسند نہیں تھا، بس اسی لیے اکیلے رہنا پسند کیا۔ آپ ہمارے گروپ میں کیوں نہیں آ جاتی؟ یوں ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی دوست مل جائیں گے۔ میری اچانک پیشکش شاید اسے بوکھلا گئی تھی، لیکن وہ ہونک سی بنی ہم سب کو دیکھنے لگی۔ شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ وہ ہم سب کے درمیان زبردستی نہیں گھسنا چاہتی، لیکن اس سے پہلے ہی فائق نے کہہ دیا، اب تو آپ سے ہماری کافی دعا سلام ہو گئی ہے، آپ ہمیں اپنی سی ہی لگتی ہیں، تو گروپ باقاعدہ جوائن کرنا کیا مشکل ہے؟ یقین جانیں آپ کی گروپ میں شمولیت ہم سب کے لیے بالکل بھی بوجھ ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک نئے سوپر کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ فائق کی طرف دیکھ کر پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کے چہرے پہ ہنوز شش تھی اور ایسی کیفیت طاری تھی جیسے ابھی بھی کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس کے لیے باعث الجھن تھا، لیکن وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ آج سے ہمارے گروپ کا نام سپر 6 ہے۔ رابعہ نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تاکہ وہ حامی بھرے اور ہمارے گروپ میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر بس پھیکا سا مسکرانے پہ اکتفا کیا، اور یوں ہمارے گروپ میں ایک نئے اور ذہین ترین ممبر کا اضافہ ہو گیا، اور بہت جلد یہ خبر کلاس میں پھیل گئی کہ درمکنون اب ہمارے گروپ کا حصہ ہے۔ اس دن فائق ہم سب کے لیے مٹھائی لایا تھا۔ سر یاسر اس دن نہیں آئے تھے، دوسرا پیریڈ فری تھا۔ ہم سب کالج گراؤنڈ میں سبزے پر آ کر گول دائرے میں بیٹھ گئے۔ فائق نے بیگ میں دبا کر رکھا مٹھائی کا ڈبہ نکال کر ہم سب کے سامنے رکھا۔ کیوں بھائی، کہیں منگنی شنگنی تو نہیں کروا لی؟ فاطمہ نے جھٹ کہا تو فائق کہکا لگا کر ہنس دیا۔ فاطمہ کی منگنی بچپن سے ہی اپنے پھوپھی زاد کے ساتھ طے تھی، جو ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ میٹرک کے بعد نکاح بھی ہو چکا تھا۔ آج کل وہ باہر انگلینڈ میں جاب کر رہا تھا اور جلد فاطمہ بھی اس کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی۔ منگنی تو نہیں، لیکن کئی سال ہو گئے خالہ کی بیٹی سے بات طے ہے جناب کی۔ میں نے اس کا راز کھول دیا۔ کیسے میسنے ہو، کبھی پتہ نہیں لگنے دیا؟ فاطمہ نے برہمی کا اظہار کیا جو مصنوعی تھا۔ مٹھائی کس خوشی میں ہے فائق؟ درمکنون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اتنی نرم اور دھیمی جو قید کرنا جانتی تھی۔ بھائی جان کا پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ ہو گیا ہے، وہ کینیڈا جا رہے ہیں۔ اس کے بھائی کا یونیورسٹی آف گیلری میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ یہ بات وہ رات ہی مجھے میسج پہ بتا چکا تھا۔ میں اس کے گھر جا کر بھائی جان کو مبارک بھی دے آیا تھا اور مٹھائی بھی کھا چکا تھا۔ ہم دونوں کا تعلق صرف کالج تک نہیں تھا بلکہ گھروں تک بھی تھا۔ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہمارا معمول تھا۔ میرے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، البتہ لڑکیاں اب خوشی کا اظہار کرتے اسے مبارکباد دیتے ہوئے مٹھائی کھا رہی تھیں۔ میری باجی بھی کینیڈا میں ہیں، وہاں ڈاکٹر ہیں۔ بہنوئی اور ان کی فیملی بھی وہیں ہے۔ بھائی سے کہنا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو باجی سے کہہ سکتے ہیں، میں نمبر دے دوں گی۔ رابعہ نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ تمہاری باجی کی جاب کا کیا ہوا؟ مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے فاطمہ سے پوچھا۔ 1-2 ہاسٹلز میں انٹرویو دیے ہوئے ہیں، امید ہے کال آ جائے گی۔ اس کی بڑی بہن MBBS کے بعد پارٹ 1 کلیئر کر چکی تھی، پارٹ 2 سے پہلے اب اٹیچمنٹ کے لیے ہاسٹل میں اپلائی کر رہی تھی۔ میں نے بھائی سے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کافی کانٹیکٹس ہیں۔ تم بہن سے کہو ان کو CV
ای میل کر دے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ عائشہ نے کہا، جس کے بڑے بھائی PMDC میں تھے۔ ہم سب ہی پڑھے لکھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، بس فرق یہ تھا ان سب کے بہن بھائی اچھے عہدوں پہ تھے یا بہت جلد ہونے والے تھے، جبکہ میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا تھا، جیسے ابھی تعلیم کا دریا پار کرنا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی پروان چڑھ رہے تھے اور جتنے وہ نیوٹن کے جانشین بنے پھرتے تھے، ہم سب کو امید تھی ان کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو ہی جائے گا، بلکہ ان کے مقابلے میں مجھے اپنا آپ چغت لگتا تھا۔ ذہانت ایک طرف، لیکن میں اتنا محنتی نہیں رہا کہ ٹاپرز میں شمار ہوتا۔ درمکنون، تمہارے بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ وہ جواب تک خاموش بیٹھی، سب کی باتیں سن رہی تھی۔ رابعہ کے پوچھنے پر چونکی۔ اسے ہمارے گروپ کا حصہ بنے مہینہ ہونے والا تھا اور ہم اس کے بارے میں کچھ بھی خاص نہیں جانتے تھے۔ وجہ وہی تھی کہ وہ کم بولتی تھی، کچھ پوچھا جائے تو بول لیا، ورنہ اپنے کام پہ دھیان ہوتا تھا۔ میرے فادر آرمی ریٹائرڈ ہیں، اب تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں اور اپنا ایک پرائیویٹ کام کرتے ہیں۔ میری بڑی بہن اور بھائی اسٹیپ ہیں۔ ان کی امی فوت ہو گئیں تو ممی سے بابا کی شادی ہو گئی۔ بھائی انجینئر ہے اور امریکہ ہوتا ہے، وہاں ایک IT کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے، اور آپی آرمی ڈاکٹر ہیں۔ اس کی بات یہ سب ہی مرعوب دکھائی دینے لگے۔ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی پڑھاکو خاندان کی تھی، یہ تو اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا۔ آپی میرڈ ہیں، ان کے ہسبینڈ ایئر فورس میں پائلٹ ہیں۔ وہ ہماری پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ پھوپھو کا کافی پہلے انتقال ہو گیا تھا تو ممی نے ہی انہیں پالا ہے، اس لیے وہ ممی کو ہی ماں سمجھتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، لالا کو اپنا بڑا بھائی ہی سمجھا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی آرمی میجر ہیں۔ مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن جب بھی اسلام آباد آئیں تو ہمارے گھر ہی ان کا اسٹے ہوتا ہے۔ ہمارا اوپر والا پورشن انہی دونوں بھائیوں کے لیے سیٹ ہے۔ باپ رے باپ، یہ تو ٹھیک ٹھاک آرمی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور کبھی ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی، فائق نے یوں ہی چھیڑا۔ وہ اکثر اس سے مذاق کرتا رہتا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں نے کوئی بھی غیر سنجیدہ بات کی تو وہ برا نہ منا جائے۔ فائق کی بات اور تھی، وہ کسی سے نہیں جھجکتا تھا، جھجکتا تو میں بھی نہیں تھا۔ لیکن درمکنون، بتایا نا کہ وہ ایک واحد لڑکی تھی جس سے میں ہمیشہ سے متاثر رہا ہوں، اور اسی لیے میں اندر بہت اندر کہیں اس سے ڈرتا تھا۔ کبھی نوبت ہی نہیں آئی، ورنہ ضرور بتاتی، وہ عاجزی سے کہہ کر اب کتابیں نکال رہی تھی۔ اس پیریڈ میں ہم سب اس سے فزکس پڑھنے جمع ہوئے تھے، کیونکہ اس کی فزکس ہم سب سے زبردست تھی۔ پھر تو تم گھر میں اکیلی ہوتی ہوگی، گھر کا چھوٹا بچہ لاڈلا بچہ ہوتا ہے۔ عائشہ کی بات پہ وہ مسکرا دی۔ اکیلی ہی ہوتی ہوں، لیکن لاڈلی نہیں ہوں۔ میرے 2 بھانجے ہیں، سعد اور اسد، وہ سب کے لاڈلے ہیں۔ اصل میں آپی اور بھائی کی جاب تو ٹف ہے، اس لیے بچے بورڈنگ میں ہوتے ہیں، اور دیکھ ایڈ یہ ہمارے گھر آ جاتے ہیں، اور یہ ویکنڈ پر ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ انہیں بھی سمجھو امی ہی پال رہی ہیں۔ بڑی ہمت ہے تمہاری مدر کی، اتنے بچے پالے ہیں، وہ بھی دوسروں کے، اور اب بھی پال رہی ہیں۔ رابعہ کے کہنے پر درمکنون مسکرا دی۔ ممی بہت بہادر خاتون ہیں، ماں کے ذکر پہ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یقیناً انہوں نے بہادری سے ہی ساری زندگی گزاری ہوگی، تبھی وہ ان کے ذکر پہ ایسے کھل اٹھی تھی۔ ویسے تمہارا نام کا مطلب کیا ہے درمکنون؟ چھپا ہوا موتی، اس نے کہا، اور میں نے تصدیق کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب تک وہ واقعی ایک چھپا ہوا موتی ہی ثابت ہوئی تھی، ایسا موتی جس کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی، یہاں ہی اندر ہی رہتی ہے، اندر کہیں بہت اندر، ایسا موتی جو اندر بہت کچھ چھپا کر رکھتا ہے اور کبھی بھی عیاں نہیں ہوتا۔ وہ واقعی درمکنون تھی، یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔
بہت لمبا نام ہے بھائی، میں تو تمہیں میں کہا کروں گی۔ فاطمہ نے ہاتھ جھاڑے، جس پہ درمکنون نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ گویا اس کی جانب سے تو یہ ایک کھلی اجازت تھی کہ اس کو میں کہا جائے، لیکن اس اجازت پہ بھی ایسی جسارت میں نہیں کر سکتا۔ سو یوں اس دن درمکنون کی فیملی کا بھی تعارف حاصل ہو گیا، جو اندر کہیں میری جڑوں میں بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے آرمی بیسڈ فیملی سے خوف آتا تھا۔ مجھے ایسے لوگ دنیا سے ہٹ کر ہی لگتے تھے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ بہرحال اس کا تعلق بھی آرمی فیملی سے تھا، اس لیے میں اندر سے محتاط ہو گیا تھا۔ اس روز ہم کینٹین گئے تو اظفر گروپ بھی وہیں تھا۔ ہمارے ساتھ لڑکیاں نہیں تھیں۔ کیفے سے لانے کی ذمہ داری ہم دونوں انجام دیا کرتے تھے۔ اظفر گروپ کا حسن کچھ آوارہ مزاج تھا اور اس کی پہلے بھی کئی شکایات تھیں لڑکیوں کے بارے میں غلط باتیں کرنے کی۔ اس وقت بھی جب ہم ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس کا ڈھیر لے کر رش سے نکلے تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ لو جی، لڑکیوں کی خدمت کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ اس کا اشارہ صاف ہماری طرف تھا۔ یہ ہماری کھلم کھلا تضحیک تھی جو مجھ سے بڑی مشکل سے برداشت ہوئی۔ ہم وہاں سے نکلنے ہی والے تھے کہ اس نے پیچھے سے آواز کسی۔ سپر 4 نے ان سپر ٹو کو انہی خدمات کے لیے تو رکھا ہوا ہے، خود پڑھ کر نمبر لے جاتی ہیں اور ان سے بیرا گیری کرواتی رہتی ہیں۔ یہ اظفر گروپ کے نوشاد کی آواز تھی جسے ہم لاکھوں میں پہچانتے تھے، اور وہ درمکنون بی بی ان پہ تو یوں بھی ایک زمانہ عاشق ہے۔ ان کے گرد چکر لگانے کو تو ہر لڑکا اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ پھر تو میری بس ہو گئی۔ ہم نے کوئی چوڑیاں تو پہن نہیں رکھی تھیں کہ ان کی ہر قسم کی بکواس ہم برداشت کرتے رہتے۔ شاید لڑکیاں ساتھ ہوتی تو ان سے منہ ماری کرنے میں باز رہتے، لیکن اب تو ہم دو ہی تھے، سو میں نے بہتر سمجھا کہ دو ہاتھ ہو ہی جانا چاہیے۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ میں مڑ کر ان تک آیا۔ میرے تیور دیکھ کر اظفر نے ان دونوں کو ہاتھ سے خاموشی کا اشارہ کیا اور خود آگے ہوا۔ یوں ہی مذاق کر رہے تھے تو کیوں ہیٹ اپ ہو رہے ہو؟ میں تمہارا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ بھی ایسے بےہودہ مذاق کا۔ انہیں لگام ڈال کر رکھو ورنہ۔ میری بات پہ حسن فوراً تیوری چڑھا کر اٹھا۔ ورنہ کیا؟ اور یہ کوئی مذاق واق نہیں تھا، سب جانتے ہیں کہ تم دونوں کتنی چاکری کرتے ہو لڑکیوں کی۔ اظفر نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شاید بیٹھا ہی مجھ سے لڑنے کے لیے ہوا تھا۔ اس نے اظفر کی ایک نہیں سنی۔ اچھا تو کرتے ہیں ہم چاکری، دوست ہیں وہ ہماری، ساتھ پڑھتے ہیں ہم، ایک گروپ بنا ہوا ہے ہمارا جس میں ہم اپنی گروپ ممبرز کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا حرج ہے اس میں؟ اور سب سے بڑھ کر تجھے کیوں مرچیں لگی ہوئی ہیں؟ اب وہ میں آمنے سامنے تھے، مجھے فائق پیچھے سے روک رہا تھا اور اظفر حسن کو، لیکن ہم دونوں اس وقت کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سب سمجھتے ہیں ہم، اور تیری جس پر نظر ہے وہ بھی، وہ ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی، سب جانتے ہیں۔ بکواس بند کر۔ ہاتھ میں تھامی بوتلوں کو میں نے ایک طرف رکھا اور اس کا گریبان تھام لیا۔ یہ تو اظفر اور اس کا گروپ بیچ میں کودے اور ہمیں الگ کیا، ورنہ ہم نے تو ٹھیک ٹھاک ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ ایک لڑائی تھی جس کا بگل بج چکا تھا۔ ہم دونوں کی سانس غصے سے دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ساری کینٹین ہمارے ارد گرد جمع تھی۔ اظفر حسن کو گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا تھا اور اس نے فائق کو اشارہ کیا کہ مجھے وہاں سے نکال کر لے جائے۔ فائق مجھے گھسیٹ کر وہاں سے باہر نکال لایا۔ کیوں خامخواہ ان کے منہ لگ رہا ہے یار، وہ تو کالج انہی کاموں کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو تنگ کیا، دوسرا تو ستایا، تیسرے کو چھیڑا اور دن ختم۔ ہمارا سارا کنسرن ہماری پڑھائی ہے،
ہم یہاں کسی سے بھی پنگا نہیں لے سکتے۔ مجھے تجھ سے ایسی حماقت کی امید نہیں تھی۔ کینٹین سے نکل کر ہم ایک طرف بیٹھ گئے۔ فائق چاہتا تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ہی ہم لڑکیوں کے پاس جائیں۔ اس بدمزگی کی خبر وہ ان کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ ہماری لڑکیوں کے لیے کچھ بھی کہیں۔ میرا موڈ سخت خراب تھا۔ ان کا کام ہی یہی ہے، لیکن تیرا کام یہ نہیں ہے یار۔ ہم دونوں یونین کے اہم ممبرز ہیں۔ ہمارا کام ڈسپلن قائم کرنا ہے، خراب کرنا نہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں ہمارے چارج سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن میرا ذہن ایک بات پہ اٹک گیا۔ اس نے ڈرائیور کی بیٹی کسے کہا؟ ہمارے گروپ میں کون ہے ڈرائیور کی بیٹی؟ بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی بکواس۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تو سن رہا ہے؟ ہاں سن رہا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب ہم تیز چلتے ہوئے لڑکیوں کی طرف جا رہے تھے۔ جو بات ہم ان سے چھپانا چاہتے تھے وہ پہلے سے ہی کسی نے ان کو پہنچا دی تھی۔ بہت زبردست قسم کے بی بی سی رپورٹرز پھرتے تھے ہمارے گرد، جو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کا کام کرتے تھے۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اسفر گروپ سے لڑنے کی؟ ہمارے بیٹھنے سے پہلے ہی رابعہ برس پڑی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ بھی چل گیا۔ فائق نے بیٹھتے ہوئے کولڈ ڈرنکس ان کے سامنے گھاس پر رکھ دی۔ تو ہم بھی اسی کالج میں پڑھتے ہیں نا، نہ بہنے ہیں نہ اندھے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ تم دونوں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ہماری کلاس کی فوزیہ انہیں پہلے ہی بتا گئی تھی کہ ہمارا اسفر گروپ کے حسن سے جھگڑا ہوا ہے۔ اس نے تو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا، تبھی وہ چاروں وہیں بیٹھی رہی تھیں، ورنہ ان کا پورا ارادہ تھا کینٹین کا رخ کرنے کا۔ تم دونوں کو یوں ان سے نہیں لڑنا چاہیے تھا، فاطمہ نے تعصب سے کہا۔ ہوا کیا تھا آخر جو لڑائی کی نوبت آ گئی؟ عائشہ نے ہم دونوں کو دیکھا اور فائق نے میری طرف۔ بس یوں ہی بکواس کر رہے تھے۔ چھوڑو، لڑائی نہیں ہوئی، بس تو میں ہی ہوئی تھی۔ اتنا تو جایا کرتا ہے لڑکوں کے درمیان، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فائق نے بات کو ختم کرنے کے لیے کہا۔ میں بالکل خاموش تھا۔ تم لوگوں میں سے ٹیکسی میں کوئی کالج آتا ہے؟ میں نے یوں ہی اپنی تجسس کی رگ کو پکڑتے دیکھا۔ فائق نے مجھے ٹوکا کہ میں خاموش رہوں۔ بھلا اس سوال کا پوچھنے کا کیا فائدہ، لیکن بس یوں ہی میں نے پوچھ لیا۔ ہم سب تو وین میں آتے ہیں یا اپنی گاڑیوں میں، رابعہ نے یقین سے جواب دیا، تو میں چپ رہ گیا۔ ہمارے تھرڈ ایئر کے فائنلز ایگزامز قریب تھے جب عائشہ کی منگنی اس کے خالہ زاد سے ہو گئی تھی، جو انجینئر تھا اور مسقط میں مقیم تھا۔ شادی فورتھ ایئر کے بعد ہونی تھی، اس لیے عائشہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے منگنی ہوتے ہی اپنے بھائی کے موبائل میں کھینچی گئی تصاویر لا کر ہمیں دکھائی تھیں۔ لڑکا واجبی شکل کا تھا، لیکن کماتا اچھا تھا، تو عائشہ بھی خوش تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مرد کی تمام بدصورتی اس کی بھاری جیب چھپا دیتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ماجرا تھا۔ عائشہ کی جب سے منگنی ہوئی تھی، پڑھائی میں اس کا دھیان کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ کلاس کے دوران بھی ہولے سے اکیلے ہی مسکراتی پائی جاتی تھی، تو ہم سب سمجھ جاتے کہ وہ منگیتر کے خیالات میں کھوئی ہوئی ہے۔ لیکن یہ لڑکیاں بھی نہ بس ایسے ہی ہوتی ہیں، جس سے نام جڑ جاتا ہے اسی کی زندگی کا ہیرو مان لیتی ہیں اور اسی کے سپنے بنتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہم سب امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ جو ٹاپک مشکل لگتے وہ مل بانٹ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ فزکس کی تو تمام تر ذمہ داری درمکنون کے کاندھوں پر تھی۔ باقی میتھس اور اسٹیٹس میں ہم کچھ ٹیوشن سے اور کچھ آپس میں پڑھ کر گزارا کر رہے تھے۔ تھرڈ ایئر کے امتحانات سے فراغت کے بعد ہمیں ایک ہفتے کی چھٹی تھی، جو ہم سب نے سکون سے گزاری۔ لیکن ان چھٹیوں میں مجھے کالج کی بہت یاد آئی، کینٹین، کوریڈورز، کلاسز اور ہمارا چیڑ کا درخت۔ بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ان سب میں وہ سب سے زیادہ یاد آئی جو ان تمام جگہوں پر کبھی نہ کبھی میرے ساتھ تھی، درمکنون۔ ہاں، درمکنون ہی تھی جو مجھے سب سے زیادہ یاد رہی تھی۔ یہ ادراک کا پہلا لمحہ تھا جو مجھ پہ گزرا تھا۔ فورتھ ایئر کی کلاس کا پہلا دن تھا جب رابعہ نے آتے ہی شرماتے لجاتے اعلان کیا تھا
میری بات پکی ہو گئی ہے۔ وہ مٹھائی کے بجائے سب کو فری پیریڈ میں کولڈ ڈرنک اور نان سموسہ کھلانے کینٹین لے گئی تھی۔ تم دونوں تو گئی کام سے، فاطمہ نے ہنس کر عائشہ اور رابعہ کو چھیڑا تھا۔ بالکل نہیں، مجھے ابھی میتھس میں ماسٹرز کرنا ہے، اور باجی نے تو اسی شرط پہ شادی BSc کے بعد رکھی ہے کہ میں ماسٹرز وہاں آ کر مکمل کروں گی۔ رابعہ کی جو بہن باہر تھیں، انہوں نے اس کے لیے اپنے دیور کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کے ساس سسر تو تھے نہیں، دیور ساتھ ہی رہتا تھا، اور ابھی فارغ التعلیم ہی ہوا تھا کہ نوکری بھی مل گئی تھی۔ اسی دیور کے لیے وہ رابعہ کا رشتہ چاہتی تھیں۔ رابعہ کی کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال رشتہ پکا ہی تھا۔ ہم سب اس کے لیے دعا گو تھے۔ اب اگلی باری تم میں سے کس کی ہے؟ رابعہ نے شرارت سے ہم سنگلز کو چھیڑا تو میں جھانکنے لگا، اور درمکنون نے خود کو مصروف ظاہر کرتے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتے میں نے دیکھا تھا۔ وجہ میں سمجھ نہیں سکا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ضرور تھا۔ پھر اکثر ہی جب بھی کبھی پڑھائی کے دوران اپنی فیملیز کا ذکر کرتے، ہمارے کہے بغیر ہی درمکنون اپنی فیملی کا ذکر چھیڑ دیتی۔ اس بار 23 مارچ کی پریڈ میں لالا جہاز اڑائیں گے۔ ہاشم افتخار وہ خوشی سے بتا رہی تھی، لیکن وہ خوشی کوئی ایسی خوشی نہیں تھی کہ جو جتا رہی تھی کہ اس کا تعلق کسی آرمی گھرانے سے ہے، بلکہ وہ بالکل بے زر سی خوشی تھی جو وہ ہم سے شیئر کر رہی تھی، دوستوں سے بانٹی جانے والی عام سی خوشی۔ مبارک ہو۔ ویسے تمہارے بہنوئی کے فادر کہاں ہوتے ہیں؟ رابعہ کے اندر جاسوسی کا کیڑا بدرجہ تم موجود تھا۔ وہ پھپھو کو بہت پہلے ڈائیورس کر چکے تھے۔ ایک کولیگ سے پھر شادی کر لی تھی، جو بعد میں ان کا پیسہ لے کر بھاگ گئی تھی۔ تب سے پھپھو بچے لے کر ہمارے پاس آ گئیں، تو انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ رابعہ نے پہلے دکھی سی شکل بنائی، پھر مزید پوچھا، جب بچے بڑے ہو گئے تو کیا کیا تھا؟ لیکن اب وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے، خاص کر سہیل بھائی۔ لالا تو پھر بھی کچھ دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن سہیل بھائی اپنے باپ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ وہ تو ان سے ملنا تک نہیں چاہتے۔ انہوں نے بابا کو ہمیشہ باپ کے روپ میں دیکھا ہے۔ بابا نے ہی تو ان کے سارے اخراجات اٹھائے ہیں، اور ممی نے ان کی پرورش کی ہے۔ اب ان کا باپ بھلا کس حیثیت سے ان سے ملنے آتا ہے؟ ہم سب اس بات سے متفق تھے اور کچھ خاموش بھی ہو گئے تھے۔ یہ سہیل بھائی وہی ہے نا جن کا تم بتا رہی تھی کہ ان کا کئی لڑکیوں سے فون پہ چکر ہے؟ نہ جانے اس نے یہ بات کب انہیں بتائی تھی، شاید تب جب میں اور فائق اپنی دلچسپیوں یعنی یونین کے کاموں کے لیے چلے جاتے تھے، اور تمام لڑکیاں اپنی محفل سجائے بیٹھ جاتی تھیں۔ ایسے میں یقیناً وہ سب اپنے اپنے منگیتروں کا ذکر کرتی ہوں گی۔ بہرحال رابعہ کے سوال پر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ یقیناً ایسے سوال کی امید ہم لڑکوں کی موجودگی میں نہیں کر رہی تھی، تبھی اس کا چہرہ لال گلاب ہو رہا تھا۔ وہ تو بس کبھی کبھی بمشکل اس کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ فاطمہ، رابعہ اور عائشہ اس قسم کی گفتگو برملا ہمارے سامنے کرتی تھیں، لیکن درمکنون اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرتی تھی۔ خیر باقی کسی نے شاید ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا سوائے میرے۔ زندگی بھی کیسی عجیب ہے، کچھ لوگوں کو دنیا کی کامیابی دے کر ان سے ان کی قیمتی رشتے ہمیشہ کے لیے چھین لیتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو کتنے کامیاب کزنز ہیں تمہارے، لیکن ان کی خوشیوں میں ان کے والدین شریک نہیں ہو سکتے۔ نہ جانے یہ تمہارے کزنز کی بدقسمتی ہے یا ان کے والدین، خاص کر والد کی۔ فاطمہ نے ایک حقیقی تبصرہ کیا۔ وہ ابھی تک درمکنون کے بہنوئی اور کزنز کے پیچیدہ زندگی میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ان کے والد ہی بدقسمت ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی ایک عورت کے پیچھے لگا کر برباد کر دی، اور اب بڑھاپا اکیلے گزار رہے ہیں۔ وفا شوہر بیوی تو رہی نہیں، نہ بیٹے بھی اب انہیں پوچھتے ہیں۔ عائشہ کی یہ بات سب نے سر ہلا دیا۔
خیر یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے کون کون کالج میگزینز کے لیے نگارشات دے رہا ہے؟ میں نے ماحول کی گمبھیرتا کو کم کرنے کے لیے پوچھا۔ صبح ہی ایم اے اردو اور انگلش کے اسٹوڈنٹس کلاسز میں اعلان کرنے آئے تھے کہ کالج میگزینز کے لیے کوئی کچھ لکھنا چاہتا ہے تو اس مہینے کی 30 تاریخ تک اپنی تحریریں جمع کروا دیں۔ یہی اعلان مختلف شرائط و ضوابط کے ساتھ نوٹس بورڈ پر بھی چسپا تھا جو میں پڑھ چکا تھا۔ میں کبھی کبھار گزارے لائق شاعری کر لیتا تھا، سوچا اس بار پوچھنے کے لیے دے دی جائے۔ میں لکھنا چاہتی ہوں، درمکنون نے اچانک کہا، جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ خود بھی کہہ کر یوں خاموش ہو گئی جیسے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ آپ لکھتی بھی ہیں؟ میں اسے ہنوز آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا، حالانکہ سب اسے تم کہتے تھے، لیکن مجھ سے یہ آپ سے تم کا سفر طے نہیں ہو رہا تھا۔ وجہ نہ جانے مرعوبیت تھی یا عزت، جو بھی تھا میں اسے آپ ہی کہتا تھا۔ جی بس کبھی کبھار، اس نے یوں کہا جیسے لکھنا ایک جرم ہو۔ کیا لکھتی ہو درمکنون؟ عائشہ نے خوشگواریت سے دریافت کیا۔ اردو میں۔ رابعہ کی آنکھیں پھیل گئیں جب اس نے کہا، افسانے لکھتی ہوں۔ رابعہ کی آنکھیں پھیلی تو میری بھی پھیل گئیں، لیکن میں نے منہ بند رکھا۔ یہ حیرت انگیز انکشاف تھا۔ افسانہ اردو میں ہی لکھا جاتا ہے، میتھس میں تو نہیں۔ وہ ہنس دی، ایسے وہ کم ہی ہنسا کرتی تھی۔ تم کب سے لکھ رہی ہو میک؟ لڑکیاں اب اسے اکثر میک ہی کہتی تھیں، خاص کر فاطمہ۔ یاد نہیں، پہلے بچوں کے میگزینز میں لکھا کرتی تھی، یہی کوئی 7th کلاس میں تھی تو۔ اس کے بعد کچھ بڑوں کے میگزینز میں لکھا، لیکن اب پڑھائی کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ اب سوچ رہی ہوں کہ کچھ لکھ ہی لوں۔ ضرور لکھیں، انسان میں ٹیلنٹ ہو تو ضرور کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مہینے بعد جب اس کا افسانہ چھپا تو ہم سب حیران رہ گئے کہ وہ تو بہت زبردست افسانہ نگار تھی، تھمی ہوئی مضبوط تحریر کی مالک۔ درمکنون، وہ اندر سے اتنی حساس دل کی مالک ہوگی یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ عام سی شکل کی مالک تھی، لیکن اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں گے میں نہیں جانتا تھا۔ میں کبھی انسان سے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا۔ ہاں، شخصیت ہمیشہ متاثر کرتی رہی ہے، اور درمکنون بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھی جو آہستہ آہستہ مجھے متاثر کرتی رہی۔ آپ کو اور بھی لکھنا چاہیے۔ انسان میں صلاحیت ہو تو اسے زنگ نہیں لگانا چاہیے۔ میگزین ہاتھ میں لیے میں اس کی تعریف میں یہ تو کسی کو بتانا بھول ہی گیا تھا کہ یہ چھوٹی سی آزاد نظم میری بھی چھپی تھی۔ خیر سے آپ بھی کچھ کم اچھا نہیں لکھتے جناب۔ فاطمہ نے میری نظم کی تعریف کی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فائق بڑے شاعرانہ انداز میں اسے پڑھنے لگا تو سب اسے داد دینے لگے۔ میں درمکنون کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ ایک چمک تھی۔ اس دن میرے دل نے مجھے احساس دلایا کہ وہ چمک مجھے بہت عزیز ہو چکی تھی۔ کل تم کالج کیوں نہیں آئیں درمکنون؟ رابعہ کی حس تجسس درمکنون کو صبح صبح ہی دیکھ کر پھڑک اٹھی۔ ابھی تک فاطمہ اور فائق نہیں پہنچے تھے۔ ہم تینوں گراؤنڈ میں جمع تھے۔ یہاں چیڑ کا درخت تھا جس کے نیچے ہم سب اکٹھے ہوتے تھے اور سب کے آنے پہ کلاس کا رخ کرتے تھے۔ اس وقت ہم وہیں کھڑے تھے۔ چیڑ کے درخت سے ہماری پکی یاری تھی۔ اس کے تنے پر ہم سپر 6 کے نام کندہ تھے۔ اس سے ایک دن پہلے درمکنون کالج سے غیر حاضر تھی۔ 4 مہینوں میں یہ پہلی بار تھا کہ درمکنون نے چھٹی کی تھی۔ اس کا موبائل نمبر بھی بند تھا، سو ہم سب ہی کچھ تشویش کا شکار تھے۔ وہ سہیل بھائی آئے ہیں، بہت عرصے بعد، تو ممی کو کچن میں ہیلپ کروانی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ اوہو، سہیل بھائی بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں سہیل بھائی کی، عائشہ نے چھیڑتے ہوئے انداز میں کہا تو درمکنون جھبک سی گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس میں کچھ ٹٹولنے لگی۔
صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ اکثر سہیل کا ذکر خود ہی کیا کرتی تھی۔ کچھ تو بات ہے نا کہ میجر سہیل افتخار کی ایسی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ لڑکی، ہمیں تو دال میں کالا کالا صاف دکھائی دے رہا ہے۔ فاطمہ نے بھی عائشہ کا ساتھ دیا تو درمکنون سے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا۔ وہ جھیم کر ایک طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ ایسے رنگ تھے جو میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ میرا دل پل بھر کو ڈوبا تھا۔ کہیں ایک خدشے نے سر اٹھایا کہ یہ رنگ کسی کے نام کے ہیں، کسی کے لیے خاص جذبہ تھا جس نے اس کے چہرے پہ یہ چمک، یہ رنگ بکھیر دیا تھا۔ لیکن میرا دل کیوں ایسا بے چین ہو رہا تھا؟ مجھے کس انہونی کا ڈر ستا رہا تھا؟ اس دن سے عجیب بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی اس بے چینی کو کوئی نام دے دوں، لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر مجھے خود ہی احساس ہو گیا کہ میں درمکنون سے صرف متاثر نہیں ہوں، میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اور یہ بے چینی اسی وقت سے تھی کہ مجھے درمکنون کا جھکاؤ سہیل کی طرف محسوس ہوا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا تھا۔ اندر کی بے قراری کہیں چین نہ لینے دے رہی تھی۔ جب مجھ سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے فائق سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ 1 سیکنڈ لگا تھا مجھے سوچنے میں، اور میں جلدی سے بائک نکال کر امی کو بتاتے ہوئے اس کی طرف چل دیا۔ فائق اس وقت مجھے اپنے گھر دیکھ کر حیران نہیں ہوا۔ اسے لگا تھا کہ میں اس کی خیریت پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ وہ کالج جو نہیں آیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا، میں تو اپنا حال دل سنانے گیا تھا۔ ہم دونوں اس کے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں نکل آئے تھے۔ میں درمکنون کو لے کر الجھن کا شکار ہوں۔ وہ میری بے چینی دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ میں کسی گہری سوچ میں الجھ پڑا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تو اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، اور تیری دلچسپی کسی اور طرف ہی اشارہ کر رہی ہے۔ فائق کی اس قدر زبردست قیافہ آرائی سے میں ایک لمحے کو حیران ہوا۔ وہ کیسے میرے بتائے بغیر سب سمجھ گیا تھا؟ کیا اب میری ذات ایسا آئینہ بن چکی جسے سب پڑھ سکتے تھے، یا میری بے چینی میری ہر ادا سے جھلک رہی تھی؟ حیران مت ہو، دوست ہوں تیرا، اور درمکنون کو دیکھ کر تیرے چہرے پہ جو رنگ بکھرتے ہیں نا، ان کو تو کب کا بھان چکا ہوں۔ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے، میں بھی عزت تو اس کی کرتا ہے جتنا تجھے اس کا خیال ہوتا ہے نا۔ یہ سب کوئی عام سی بات نہیں ہے، اندر کچھ ہو تو ہی باہر بھی سب خاص ہونے لگتا ہے، جذبہ ہو تو ہی عمل میں جھلکتا ہے۔ وہ بڑا سیانہ ثابت ہوا تھا۔ میں سر جھکائے مسکرا دیا، پاؤں سے فرش کی مٹی کریدنے لگا۔ بس تھوڑی پریشانی ہے مجھے۔ کیسی پریشانی؟ لڑکی بڑی گہری ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ریاضی کی انٹیگریشن بتاتی۔ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے کوئی بھانجے سعد اور اسد نہیں ہیں۔ اس کا ایک بھانجا ہے عمیر، جو میٹرک میں ہے، اور ایک بھانجی ہے سعد، یہ جو وہیں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی ہے، اور اس کی بہن بمشکل میٹرک پاس لگ رہی تھی۔ میرا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا رابعہ کی باتیں سن کر۔ کیسے کیسے انکشافات تھے جو وہ پے در پے کرتی جا رہی تھی۔ رابعہ، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی کزن ہو۔ غلط فہمی؟ کون سی غلط فہمی؟ وہ اس کی بہن ہی تھی جس سے اس کی امی نے مجھے ملوایا تھا، اور وہ جو کہتی تھی کہ نہ وہ آرمی آفیسر کی بیٹی ہے تو وہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار کی بیٹی ہے جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکسی چلاتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی جمع ہوا تھا اس دن جب میری اور حسن کی کینٹین میں منہ ماری ہوئی تھی، تو اس نے یہی حوالہ دیا تھا ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی کا۔ اس وقت میں اور فائق سمجھ نہیں سکے تھے کہ اس نے کس کی بات کی ہے، لیکن وہ اصل میں درمکنون کی ہی بات کر رہا تھا۔ حسن کیسے جانتا تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اب 100% یقین ہو گیا تھا کہ وہ درمکنون ہی تھی جس کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ اور سب سے شاکنگ بات جو اب میں بتانے جا رہی ہوں ارسم، جس کا مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اس کی شادی میں کوئی سہیل وہیل نہیں تھا، بلکہ اس کا سہیل نام کا کوئی کزن ہے ہی نہیں۔
جس کی وہ باتیں کیا کرتی تھی۔ مجھے لگا تھا میرا دماغ معاف ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شادی میں شریک نہ ہوا ہو۔ ارسم، تم خود سوچو کہ اتنا کلوز کزن جسے اس کی ممی نے پالا تھا، وہ گھر کی شادی میں شریک نہیں کرے گا۔ چلو مان لیا کہ اس نے شرکت نہیں کی، تو جس فلائٹ آفیسر بہنوئی کے وہ قصے سناتی تھی، وہ کیسے ایک دم اسکول ماسٹر میں بدل گیا؟ اس کا جو ایک عدد امریکہ میں مقیم بھائی تھا، وہ کہاں گیا؟ سب جھوٹ تھا ارسم، سب جھوٹ تھا جو وہ ہمیں سناتی رہتی تھی۔ میرا تو ذہن بالکل بند ہو گیا۔ اس کی شادی سے لوٹ کر کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے کسی کو، وہ بھی 1.5 سال۔ ہر روز نئی کہانی، ہر روز نیا قصہ۔ اس نے سب کردار فرضی کھڑے کر رکھے تھے جن کی کہانیاں وہ ہمیں آئے دن سناتی تھی۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گی یار؟ میں بالکل پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، کیونکہ اس سب کا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں نہیں جانتی کہ اس نے سب کیوں کیا، لیکن حقیقت میں آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں ارسم، وہ بالکل ایک معمولی فیملی کی لڑکی تھی، کوئی آرمی فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ایک معمولی خاندان کی معمولی لڑکی۔ شاید اپنی یہ شناخت اسے پسند نہیں تھی اور اسے چھپانے کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا۔ مان لو ارسم کہ ہم سب 1.5 سال ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہے ہیں۔ ہم اسے پہچان ہی نہیں سکے کہ وہ کتنی بڑی افسانہ نگار تھی، جو کاغذ پہ افسانے لکھتے لکھتے ہماری زندگیوں کو بھی ایک افسانہ بنا گئی۔ اس سے زیادہ مجھ میں سننے کا یارہ نہیں تھا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دکھی ہوں کہ ایک فرضی سہیل نامی شخص کے پیچھے مجھے اپنی محبت سے دستبردار ہونا پڑا، یا میں خوش ہوں کہ ایک جھوٹی لڑکی سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بس تب سے میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں درمکنون سے مل سکوں، مل کر پوچھ سکوں کہ یہ سب کیا تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اور اب وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ قدرت نے مجھے وہ موقع دے ڈالا کہ میں اس سے ان سوالات کے جوابات مانگوں جنہوں نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ کیسی ہو درمکنون؟ کھانے کے دوران اس کا شوہر اپنے کسی کزن سے گفتگو میں مصروف تھا اور اکیلی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جب میں اپنی پلیٹ اٹھا کر اس کی میز پر چلا آیا۔ میں محتاط تھا میری وجہ سے اس کے لیے مسئلہ نہ بنے، لیکن یہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس سے ہر حال میں بات کرنا تھی، بات کر کے اس تمام کہانی کی وجہ جاننی تھی۔ میرے سوال پہ وہ چونکی اور کچھ حیرت سے مجھے دیکھا۔ ارسم، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے ہی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا اتنی گول ہے کہ بچھڑے ہوئے یوں بھی مل جایا کرتے ہیں، لیکن دیکھو، شاید جن کی طرف حساب نکلنے ہیں ان سے قسمت ایسے ملوا دیتی ہے۔ میں طنزیہ مسکرا دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی ہی خاموش تھی۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ بالکل نارمل لب و لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ آرمی میں ہوں۔ وہ چونکی نہیں تھی، یقیناً وہ پہلے سے جانتی تھی۔ بہت مبارک ہو، پھیکے سے لہجے میں کہتے وہ اسی انداز میں مسکرائی تھی۔ میں بس یہاں تم سے ایک سوال پوچھنے ہی آیا تھا۔ میری بات پہ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا سب؟ وہ کچھ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا درمکنون، اور کیوں تھا؟ تمہارے بہنوئی کی کہانی، تمہارے اس کزن سہیل کی کہانی، وہ سب جھوٹ نکلا۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہمیں؟ اپنے ہی دوستوں سے کیوں جھوٹ بولا؟ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور پسینے چھوٹنے لگ گئے تھے۔ وہ آگے پیچھے دیکھنے لگی اور پھر اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ وقاص آ رہے ہیں، پلیز یہاں سے جاؤ، میرے لیے مشکل مت کھڑی کرو۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں جواب لیے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے دو، میں چلا جاؤں گا، اگلا کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ وہ بالکل سن سی مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے اس سے پہلے کبھی مجھے نہ دیکھا۔ اپنا اور اپنے خاندان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ تلخی سے کہتی اب کھانے کی طرف یوں متوجہ ہو گئی تھی جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور میں یوں ہی وہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی پلیٹ لے کر اٹھا اور اس کی میز سے دور ہوتا چلا گیا۔
کھانا کھا کر جب میں دوبارہ اس کی میز کی طرف آیا تو وہ وہاں نہیں تھی، وقاص بھی وہاں نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے، شاید وہ جلدی چلے گئے تھے۔ لیکن در مکنون کا جواب مجھے الجھن سے نکال کر نئی الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں در مکنون ہوں، در مکنون حمید، اپنے ابا کی دوسرے نمبر والی بیٹی، جو سب سے ذہین اور قابل ہے، اور بقول ابا کے پورے خاندان میں ان کی بیٹی جیسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ابا کا خاندان، جس میں ابا سب سے اعلیٰ درجے کی پوسٹ پہ تھے یعنی صوبیدار، اور اماں کا خاندان جس میں زیادہ تر لوگ انگوٹھا چھاپ تھے، دیہاتی اور زراعت پیشہ افراد جن کا اوڑھنا بچھونا زمین زمین اور بس زمین تھی۔ اماں اور ابا دونوں کے خاندان میں ہی لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج کم تھا اور لڑکے پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ یوں میرا آدھا ننھال ان پڑھ تھا، زمین کی ملکیت پہ فخر کرنے والے، اور آدھا ددھیال بس بنیادی تعلیم یافتہ اور اسی تعلیم کو بہت کچھ سمجھنے والے۔ میری آپا نے میٹرک تک مشکل سے تعلیم مکمل کی تو اماں نے بھائی آذر سے ان کا رشتہ پکا کر دیا۔ آپا کو اس وقت پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہ تھی، اور جو ہمارے خاندان کا حال تھا تو ان کے بقول وہ کافی سے زیادہ پڑھ چکی تھیں۔ آذر بھائی جو BA پاس پرائمری اسکول میں ماسٹر بھرتی تھے، ابا کے چچا زاد کے بیٹے تھے۔ اپنی اس پکی نوکری پہ انہیں بڑا عزم تھا اور وہ آپا کو کچھ خاص گھاس نہ ڈالتے تھے، تو وہ شاید یہ شادی بھی نہ کرتے اگر چاچا دین محمد زور نہ ڈالتے تو۔ آپا شادی کے چند دن بعد ہی جب ملنے آئیں تو عجیب مرجھائی سی تھیں۔ اتنے سے دنوں میں ہی وہ شوہر سے کم پڑھا لکھا ہونے سے طعنے سنتی رہی تھیں۔ جانے سے پہلے انہوں نے ابا سے کہا تھا، ابا میں تو زیادہ نہیں پڑھ سکی لیکن در مکنون کو ضرور اچھا پڑھانا۔ وہ میری کتابوں سے لگاوٹ اور محبت کو غور سے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ ابا نے محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھا۔ جتنا مجھ سے ہو سکا اور جتنا میری بیٹی پڑھنا چاہے گی اتنا میں پڑھا دوں گا۔ عمیر کی پیدائش پہ آپا نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت پڑھائیں گی، چاہے انہیں ان کی تعلیم کے لیے شہر کا رخ کرنا پڑے۔ سعدیہ کی پیدائش پہ آپا نے سوچ لیا تھا کہ بھلے وہ بیٹی ہے لیکن وہ اسے بھی جہاں تک ممکن ہوا پڑھائیں گی، بھلے سارے اس کے مخالف کیوں نہ آ جائیں۔ آپا کو اس عرصے میں اپنی کم تعلیم کا بڑا قلق رہا تھا اور وہ اس کمی کو بچوں کی زیادہ تعلیم سے پورا کرنا چاہتی تھیں۔ ابا کو میری اچھی کارکردگی پہ شوق ہو گیا کہ وہ مجھے پڑھاتے جائیں گے جہاں تک میں پڑھنا چاہوں گی۔ بیٹا تو کوئی تھا نہیں، اس لیے ابا میری پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھے، جس کا میں نے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ کورس کے علاوہ بھی میں نے ان سے کتابیں منگواتی رہتی تھی۔ اردو انگریزی کے ناولز پڑھ کے میں اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتی رہتی۔ میں ہمیشہ سے پڑھائی میں اچھی تھی۔ ابا کا جہاں جہاں ٹرانسفر ہوتا تھا وہ مجھے آرمی کے اسکول میں ڈلوا دیتے تھے۔ میں آرمی کے اسکول میں داخل تو ہو جاتی تھی لیکن وہ عزت وہ افسرز کی بچوں کو ملتی تھی وہ کبھی حاصل نہیں کر سکی۔ ایک صوبیدار کی بیٹی کی بھلا کیا خاک عزت ہونا تھی۔ اپنی جگہ نام مقام بنانے کے لیے میں نے محنت کو ہی ہتھیار بنایا۔ میں محنت کر کے اساتذہ کے دل میں جگہ بنا لیا کرتی تھی اور پھر ایسے جگہ بنانے کی مجھے عادت ہو گئی۔ پھر میں جہاں جہاں گئی اپنی محنت کے بل بوتے پہ اپنا مقام میں نے حاصل کر ہی لیا۔ میرے پاس خاندانی اسٹیٹس نہیں تھا لیکن قابلیت تھی۔ ایک اور عادت جو میں نے اپنائی وہ الگ تھلگ رہ کر اپنا پڑھتے رہنے کی تھی۔ میں کلاس کے باقی اسٹوڈنٹ سے کم ہی بات چیت کرتی تھی۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی اگر کوئی جان لیتا تو مجھے کتنی سبکی ہوتی، اس لیے کلاس فیلوز سے ربط بڑھانے کی بجائے اپنے کام سے کام میں ترجیح بنا لیا۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ لکھتی بھی رہتی تھی، مقامی اخبارات میں چھپوا کروا دیا کرتی تھی۔ مقامی اخبارات میں چھپوا کر ابا کو دکھاتی بھی تھی۔ ابا خوش ہو جاتے کہ ان کی بیٹی کتنی قابل ہے، اور اماں ان کو تو بس ایک ہی بات آتی تھی، حمید صاحب بیٹی کے اتنے لاڈ اٹھائیں جتنا برداشت کر سکیں، آگے چل کر 100 مسائل ہو سکتے ہیں، جب مشکل آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو مجھے اپنی بیٹی کی خوشی منانے دو۔ ابا ہمیشہ میری ڈھارس بندھاتے تھے۔
میری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو کسی بڑے جشن کی طرح مناتے، اسی لیے ابا مجھے عزیز تھے۔ بیٹیوں کو اتنا سر چڑھانا کہاں کی عقلمندی ہے بھلا؟ اماں کو ابا سے سخت اختلاف تھا۔ اب بیٹے تو ہیں نہیں جنہیں سر چڑھاؤں، تو چلو بیٹی ہی صحیح۔ ابا چپکے سے مجھے آنکھ مارتے تھے کہ اماں کی باتوں کا برا مت مناؤ۔ FSC شاندار نمبروں سے کرنے کے بعد ابا کسی اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن کرانے نکلے تھے تو ناکام رہے۔ زیادہ تر کالجز پرائیویٹ تھے جن کی زیادہ فیس ابا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کالج میں مجھے اسکالرشپ ملا، لیکن وہاں پڑھنا خود کو ضائع کرنا تھا۔ کالج کے انتخاب اور داخلے کے چکر میں میرا خاصا وقت برباد ہو چکا تھا۔ ایڈمیشنز بند ہو گئے تھے تو ابا نے ایک کرنل صاحب سے سفارش کروا کر اچھے بڑے کالج میں میرا داخلہ کروایا، جہاں فیس تو زیادہ تھی لیکن کرنل صاحب کے تعلقات کام آ گئے تو کچھ گزارا ہو گیا۔ یوں مہینے کے بعد میں اللہ اللہ کر کے کلاس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کالج کو ایجوکیشن تھا جس پہ میرے ہاتھ پاؤں پہلے دن ہی پھولے ہوئے تھے۔ البتہ مجھے یہاں پہلے ہی دن لڑکیوں کی ایک لائن میں جگہ مل گئی تھی۔ ہفتہ لگا کر فاطمہ نامی لڑکی سے میں نے اپنے تمام نوٹس اور اسائنمنٹس مکمل کیے اور دن رات ایک کر کے کلاس کے ساتھ چلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی قابلیت کی ڈھاک بٹھانا تھی، کلاس فیلوز پر بھی اور اساتذہ پر بھی۔ ہر اگلا ٹاپک میں پہلے سے ہی تفصیل سے پڑھ کر جاتی، اس کے سوالات حل کر کے اپنے پاس رکھتی، اضافی سوالات تیار کر لیتی اور یوں کلاس میں اساتذہ کے پڑھانے پہ وہ مجھے ٹاپک بالکل کلیئر ہوتا تھا۔ اساتذہ کے تمام سوالات کے جواب میں مجھے یاد ہوتے تھے اور ان کے جوابات دیکھ کر میں سب کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی، جو کہ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ٹیسٹ میں میرے نمبرز سب سے زیادہ ہوتے، یوں اساتذہ میری تعریف پہ مجبور ہو جاتے۔ بہت سے کلاس فیلوز مجھ سے سمجھنے فری پیریڈ میں میرے پاس چلے آتے تھے۔ انہیں مجھ سے ایک وہ گروپ بھی تھا جو سپر 5 کے نام سے مشہور تھا۔ وہ 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں جو تمام مضامین میں بہت قابل تھے، لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا میری قابلیت ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ میرے آنے سے پہلے وہ سپر ڈوپر جا رہے تھے، لیکن میرے آنے کے بعد مجھ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئے تھے۔ ان کے گروپ کی تلملاہٹ مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور میں اس تلملاہٹ کو اندر ہی اندر انجوائے کرنے لگ گئی تھی۔ درمکنون، کیا آپ یہ ٹاپک ہمیں سمجھا دیں گی؟ ایک دن میں اپنا کام کر رہی تھی جب عائشہ میرے پاس آئی تھی۔ اس کا گروپ ایک طرف کھڑا تھا، وہ سبھی مجھ سے پڑھنا چاہتے تھے۔ دراصل ٹیچر نے وہ ٹاپک کچھ اس طرح سمجھایا تھا کہ کلاس کے سر سے گزر گیا تھا۔ میں نے اسے لائبریری سے کئی کتابیں ایشو کروانے کے بعد خود سے سمجھا تھا۔ بالکل، میں نرمی سے مسکرائی تھی۔ بھلا انہیں سمجھانے میں مجھے کیا قباحت ہے؟ یوں بھی میں کسی بھی ٹاپک کے اتنے پہلو ہی سمجھاتی تھی جتنا ضروری تھا۔ ضرورت سے زیادہ میں نے کبھی کسی کو نہیں سمجھایا، بے شک مجھے کتنا ہی کیوں نہ آتا ہو۔ اور اس چھوٹی سی کلاس کے اختتام پہ ارشد نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا کہ میں فزکس میں بہت اچھی ہوں تو مجھے اسی میں ماسٹرز کرنا چاہیے۔ اس وقت تو میں اس بات پہ مسکرا دی، لیکن بعد میں نے اس بات پہ غور کیا تھا تو مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے فزکس میں ہی ماسٹرز کرنا چاہیے۔ ماسٹرز، پھر ایم فل، پھر PhD۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی سپر 5 گروپ کی۔ اس دن کے بعد سے وہ سب باجماعت مجھ سے پڑھنے آ جایا کرتے تھے۔ اسی دوران دسمبر ٹیسٹ تھے جسے کلاس نے اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ میں نے اسے زندگی موت کے مسئلے کی طرح لیتے ہوئے پڑھائی کی تھی۔ نتیجہ پھر میری منشا کے مطابق ہی آنا تھا۔ میں نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ اسی ٹاپ کرنے کی مبارکباد اس دن وہ 5 مجھے دینے آئے تھے اور انہوں نے مجھے باقاعدہ اپنے گروپ میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ میں پریشان ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی پریشانی چھپا لی تھی۔ وجہ میں بتا چکی ہوں، میں اپنی کم مائگی کو کسی پہ عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاندان پس منظر کو کس کے سامنے لاتے مجھے خوف آتا تھا۔ اپنے خاندان کو میں گولی تو مارنے سے رہی تھی، بہتر یہی تھا کہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر ہی رکھتی۔ پہلے میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹلنے والے نہیں تھے۔ وہ وہاں مجھے اپنے گروپ میں ہر حال میں شامل کرنے ہی آئے تھے۔ شاید
اپنے سپر 5 کے گروپ میں مجھ سے مکمل کرنے۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے گروپ کا حصہ بن گئی تھی، لیکن ایک احتیاط کو بہرحال میں نے اوڑھ لیا تھا۔ میرے کسی عمل سے میرے خاندان کی کوئی بات سامنے آئے۔ میری تمام تر احتیاط کے باوجود اس دن ایک واقعہ رونما ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کالج لینے اور چھوڑنے کا کام مجھے ابا اپنی ٹیکسی پہ ہی کیا کرتے تھے۔ دراصل ریٹائرمنٹ کے بعد ابا نے ملنے والی رقم سے ٹیکسی خرید لی تھی۔ اب زندگی کی گاڑی کسی طرح تو چلانی ہی تھی، اسی لیے ابا ٹیکسی چلانے لگے۔ ان کی پینشن اتنی نہیں تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں وہ بخوبی اس سے گزارا کر لیتے، اور یوں انہیں کچھ مصروفیت بھی مل گئی تھی، تو مجھے کالج چھوڑنے اور لینے ابا ہی خود آیا کرتے تھے۔ کالج سے خاصے فاصلے پہ میں ابا کو روک دیتی کہ آگے میں خود چلی جاؤں گی، ورنہ انہیں پارکنگ میں مسئلہ ہوگا۔ واپسی پہ بھی ابا مجھے بیل دیتے اور میں کالج سے پیدل گاڑی تک چلی آتی۔ اس صبح بھی ابا مجھے کالج سے خاصے فاصلے پر اتار چکے تھے۔ میں گاڑی میں اپنی کوئی کتاب چھوڑ گئی تھی، تبھی ابا نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ بجائے خاموشی سے مڑنے کے اپنی عادت کے مطابق جی ابا کہتے جوں ہی میں مڑی، میری کلاس کا حسن جو سامنے سے چلا آ رہا تھا چونکا، اور اس نے مجھے اور ابا کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ یقیناً وہ میرا اور ان کی صورت کا موازنہ نہ کر رہا تھا، اور پھر استہرائیہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس صبح میں بہت بے چین رہی تھی کہ حسن میرا راز جان گیا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ بہت مہذب فیملی سے دکھائی جانے والی درمکنون حقیقت میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ابھی میں اسی صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ میرا گروپ اس دن ذاتی نوعیت کی گفتگو پہ آ گیا۔ ہوائیوں تھا کہ فائق مٹھائی لایا تھا اور سب اس کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ اس کا بڑا بھائی پی ایچ ڈی کے لیے کینیڈا جا رہا تھا اور اسی لیے وہ بے حد خوش تھا۔ تبھی سب اپنے اپنے بہن بھائیوں کا ذکر کرنے لگے اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ کسی کی بہن ڈاکٹر تو کسی کا بھائی پی ایچ ڈی۔ وہ سب پڑھی لکھی اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اور میں کیا تھی ان سب کے درمیان۔ تبھی رابعہ نے اچانک مجھ سے میرے بہن بھائیوں کا پوچھ لیا، جو میں مر کر بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میرے ذہن نے ایک کہانی گھڑی۔ بتایا تھا نا کہ میں 7th کلاس سے مختلف میگزین میں لکھتی آ رہی تھی۔ میں ایک اچھی افسانہ نگار تھی، تو اسی وقت میرے ذہن نے ایک کہانی گھڑ لی۔ وہ کہانی جس میں درمکنون ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور زبردست فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جس کا باپ آرمی ریٹائرڈ تھا، جس کی ماں ایک بہادر آفیسر کی بہادر بیوی تھی، جس کی بہن آرمی ڈاکٹر تھی اور بہنوئی فلائٹ آفیسر، جس کا بھائی انجینئر تھا اور امریکہ میں مقیم تھا، جس کے 2 بھانجے بورڈنگ میں پڑھتے تھے، جس کا ایک ہینڈسم سا آرمی آفیسر کزن تھا، اور آگے چل کر اس سے درمکنون کی کہانی کا ہیرو بھی بننا تھا۔ اور یوں یکدم اس کہانی نے جنم لیا، جس کے بارے میں عرصہ مجھ سے 4 سال بعد باز پرس کرنے آیا تھا۔ کہانی بس بن چکی تھی، کردار واضح تھے، جیتے جاگتے بھاگتے دوڑتے جو پہلے سے متاثر تھے۔ میری قابلیت سے وہ مزید میری فیملی سے متاثر دکھائی دینے لگے تھے۔ میرے وقار عزت میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب یہ کیا گھاٹے کا سودا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں بہت مطمئن اور خوش تھی کہ ایک معمولی سے جھوٹ نے مجھے ایک دم سب کی نظروں میں معتبر کر دیا تھا، لیکن بہت جلد ایک اور واقعہ ہو گیا جس نے مجھے پریشان کر ڈالا تھا۔ اس دن ہم سب کالج کی بلڈنگ کے سامنے بیٹھے تھے۔ پڑھنے کے بعد جب گرمی سے برا حال ہو گیا تو سب نے کولڈ ڈرنک پینے کی خواہش ظاہر کی۔ ہم لڑکیاں وہیں بیٹھی رہیں اور لڑکے کینٹین چلے گئے کولڈ ڈرنک لینے کے لیے۔ درمکنون، وہ جو تمہارے ایک کزن ہیں، تمہارے بہنوئی کے بھائی، کیا وہ انگیجڈ ہیں؟ فاطمہ کے سوال پہ میں کچھ چونکی۔ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہی تھی؟ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ کیوں؟ تمہاری ممی ہی ان کا رشتہ طے کریں گی، تو ممی سے پوچھا کہ انہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ ایکچولی میری ایک کزن بھی آرمی فیملی کی ہے، اس کی مدر اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ یوں ہی امی سے بات
بات کی تو مجھے یاد آ گئی۔ اس کی بات پہ میں گڑبڑا سی گئی تھی۔ نہیں یار، وہ تو کافی آزاد خیال ہیں، شاید وہ خود ہی لڑکی پسند کر لیں، کیونکہ ان کی کافی لڑکیوں سے فرینڈشپ ہے۔ ان کے کمرے سے کئی بار گفٹس برآمد ہوئے ہیں۔ مجھے یہی بہانہ مناسب لگا تھا کہ اسے کردار کا حلقہ بناؤں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، شاید اس لیے کہ ایک مرد کے لیے یہ سب عام بات تھی۔ لو بھلا، انہوں نے کرنی ہوگی تو درمکنون سے نہیں کریں گے؟ گھر کی دیکھی بھالی اور آئیڈیل لڑکی، انہیں کیا پڑی ہے باہر جانے کی؟ رابعہ نے فاطمہ کا مذاق اڑاتے میری تعریف کی تو میں مزید بوکھلا سی گئی۔ اس بارے میں اس سے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کہ جس ہینڈسم سے کزن کی میں نے یوں ہی بہنوئی کا بھائی بنا کر پیش کیا تھا، وہ سب کی نظروں میں میرا ہی ہیرو بن جائے گا۔ اور ٹھیک بھی تھا، کلاس میں کئی لڑکیوں کی منگنیاں ہو چکی تھیں، تو کم از کم مجھے ایک ایسا کزن تو رکھنا ہی چاہیے تھا جس پہ سب کی نظریں ہوتی۔ ابھی ہم اس گفتگو میں لگے ہوئے تھے کہ ہماری کلاس فیلو بھاگی ہوئی آئی۔ تم لوگ یہاں بیٹھی ہو اور وہاں کینٹین میں ارسم، فائق اور حسن سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ حسن کا نام سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہزاروں خدشات نے سر ابھارا کہ کہیں حسن نے میرے متعلق کوئی بات نہ کر دی ہو کہ جس کے نتیجے میں ارسم اور فائق لڑکے کھڑے ہو گئے ہوں۔ فاطمہ نے جلدی سے سب کی طرف دیکھا۔ ہمیں جانا چاہیے۔ ہم سب اٹھنے لگی تو فوزیہ نے ہمیں روکا۔ کبھی یہ غلطی مت کرنا، یہ لڑکوں کی لڑائی ہے جو کسی حد تک بڑھ بھی سکتی ہے۔ ایسی لڑائیوں میں تو گولیاں تک جانیں چلی جاتی ہیں۔ کینٹین والے انکل وہاں سے لڑکیوں کو ہٹا رہے تھے کہ کہیں کوئی بڑا تماشا نہ کھڑا ہو جائے، اور تم لوگ ہو کے پھڈے میں ٹانگ اڑانے جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ہم وہیں تھم گئیں۔ تبھی کچھ دیر میں وہ دونوں ہمیں آتے دکھائی دیے، ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس تھامے وہ سامنے ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ فائق کا منہ ٹھیک تھا، البتہ ارسم کا منہ سوجا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بتاتے رابعہ نے ہی بات چھیڑ دی۔ وہ دونوں ہمیں بتانے کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تو پہلے سے ہی جانتے ہیں تو بس کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں ماجرا بیان کر دیا۔ تم لوگوں میں سے ٹیکسی میں کون کالج آتا ہے؟ ایک دم ارسم نے سوال کیا تو میں بالکل شل رہ گئی۔ مجھے لگا میرا وجود لرز کے زد میں ہے۔ رابعہ نے جھٹ سے کوئی جواب دیا تھا جو میں سن نہیں سکی۔ میرے کانوں میں تو ارسم کا سوال رقص کر رہا تھا، ٹیکسی ٹیکسی ٹیکسی۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کی بیٹی ہوں تو کیا ہوگا؟ اس وقت تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن میں پھر بھی ڈر گئی تھی۔ ہم میں سے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ میرا خوف میرا خاندانی پس منظر تھا جو میں کسی پہ عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ درمکنون جو ہمیشہ کلاس کی ٹاپر رہی تھی، درمکنون جو کلاس کی جینیس اسٹوڈنٹ تھی، اگر کوئی جان لیتا کہ وہ ایک ان پڑھ جاہل خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی کتنی سب کی ہوتی۔ وہاں میں اس بات کو اعزاز نہیں سمجھتی تھی کہ کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے ایک ان پڑھ خاندان کی لڑکی کتنا پڑھ لکھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو ایسی بات کہیں گے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر افراد کی سوچ منفی ہے، وہ منفی باتیں سوچتے اور کرتے ہیں، منفی جملوں کو زبان کی زد پہ رکھتے ہیں، اور انہی جملوں سے وہ کسی کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کو ان منفی لوگوں کی سوچ کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے میرے خاندان کا مذاق بنانا تھا، جنہوں نے میری محنت اور قابلیت کو دو کوڑی کا کر کے مجھے وہ کوڑے مارنے تھے جو میری عزت نفس کو اتنا لہو نہان کر دیتے کہ میں پھر کبھی آگے بڑھنے کے قابل نہ رہتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں چاہتی تھی۔ جن لوگوں کا کنسرن میں ہوں انہیں مجھ تک ہی رہنا چاہیے، درمکنون تک، نہ کہ میرے خاندان، ان کی تعلیم، قابلیت کا پیچھا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے غلط کہہ رہے ہوں، آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں خود ترسی کا شکار ہوں، میں کمپلیکس فیل کر رہی ہوں، تو ہاں آپ ٹھیک ہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اپنی ذہنی صحت کے لیے مجھے یہی مناسب لگا۔
جو میں نے کیا، اس کے لیے چاہے آپ جو بھی کہیں میں اسے اپنی ذہنی صحت کی حفاظت کہوں گی۔ ہمارے 3rd ایئر کے امتحانات ہونے والے تھے جب عائشہ کی منگنی اس کے خالہ زاد سے ہو گئی، اور وہ اس منگنی کو لے کر بہت خوش تھی، کیونکہ لڑکا بھلے معمولی شکل کا تھا لیکن مسقط میں انجینئر تھا۔ یہ ایک قابل فخر مقام تھا، کم از کم ایک لڑکی کے لیے تو تھا ہی۔ نہ جانے کیوں جس پہلو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب میں سوچنے لگ گئی تھی۔ میں جو خاندان کی کلاس کی ذہین ترین لڑکی رہی تھی، کبھی میری قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ ایسا کوئی انجینئر، ڈاکٹر میرا رشتہ بھی طے ہوگا، یا میں آذر بھائی جیسا کوئی BA پاس اسکول ماسٹر ہی ڈیزرو کروں گی۔ کچھ پل کو ہی صحیح ذہن اس سچ پہ سوچنے لگ گیا۔ عائشہ کے چہرے کے رنگ دیکھ کر میں بہت رہ جاتی۔ کیا کسی کی ہمراہی آپ کو اتنا حسین بھی بنا دیتی ہے؟ ہاں شاید، تب جب ہم سفر آپ کی خواہش کے مطابق ہو۔ ہمارے امتحانات ہوئے اور ہمیں 1 ہفتے کی چھٹیاں ہو گئیں۔ چھٹیوں سے واپسی پہ رابعہ اپنی بات پکی کروا کر آئی تھی، اور اس کی بات پکی ہونے پہ میری نہ جانے کیوں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ اب اگلی باری تم میں سے کس کی ہے؟ رابعہ کے سوال پہ میں نے اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب کو یوں ہی گھنگالنا شروع کر دیا۔ یقیناً میرے چہرے پہ رنگ بدلا ہوا تھا، شاید ان میں سے کسی نے دیکھا بھی ہو، لیکن میں اپنے جذبات پہ مکمل قابو نہیں پا سکی۔ تینوں لڑکیاں ٹھکانے لگ گئی تھیں اور میں انہی کتابوں میں سر کھپا رہی تھی، لیکن میں اس بارے میں سوچ ہی کیوں رہی تھی؟ شاید میری کبھی بھی اولین ترجیح نہیں رہی تھی۔ میری اولین ترجیح تو پڑھائی تھی، پھر یہ کیوں ایک نیا فتنہ میرے اندر سر اٹھا رہا تھا؟ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی، پھر اکثر میں بھی ان سب پہ دھاگ جمانے کے لیے اپنے بہنوئی بہن اور کزن کا ذکر کرنے لگ جاتی تھی۔ کیا انہی سب کو یہ حق تھا کہ اپنے خاندان، اپنی منگنیوں کے تذکرے کر کے میرا دل جلائیں، شوخیاں بگاڑیں؟ میرا یہ نظریہ تھا کہ ہم یہاں پڑھنے آتے تھے، کوئی اپنے خاندان کی تشہیر کرنے نہیں۔ پھر کیوں ہم دوسروں پہ اپنے اسٹیٹس کی دھاگ بٹھانے کے لیے دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں؟ لیکن جب دنیا نے یہی ڈھنگ اپنا لیا تو میں کیوں پیچھے رہتی؟ اس دن میں نے بھی اپنے بہنوئی کے بارے میں بتایا کہ وہ 23 مارچ کی پریڈ میں جہاز اڑا رہے ہیں۔ تبھی سہیل بھائی کا ذکر شروع ہوا اور رابعہ نے ارسم اور فائق کے سامنے پوچھ لیا، یہ سہیل بھائی وہی ہے نا جن کا تم بتا رہی تھی کہ ان کا کئی لڑکیوں سے فون پہ چکر ہے؟ اس جملے کی میں اس سے ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ گڑبڑانا فطری تھا۔ وہ تو بس کبھی کبھی سخت شرمندگی محسوس کرتے ہوئے میں نے بمشکل کہا۔ پھر بات بدل گئی۔ کالج میگزین کے لیے ان دنوں نگار شات مانگی گئی تھی، میں نے بھی بنا دیا تھا۔ میں افسانہ جمع کراؤں گی۔ سب حیران تھے کہ میں کب سے افسانہ نگار ہو گئی، لیکن میں تو جنم کی افسانہ نگار تھی۔ اپنی زندگی کی حقیقت بھی میں نے چھپا کر افسانہ ہی تو گھڑا تھا۔ ہر کردار افسانوی تھا جس پہ وہ یقین کر بیٹھے تھے۔ یہ نہ جاننے کے بعد کہ افسانے لکھتی ہوں سب مرعوب دکھائی دے رہے تھے۔ یوں میری مزید ڈھاک بیٹھ گئی تھی، اور جب مہینے بعد میرا افسانہ چھپ کر آیا تو ارسم نے بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ سب مزید مرعوب ہو گئے تھے۔ ایک دن صبح ابا کی ٹیکسی نے چلنے سے انکار کر دیا تو مجھے چھٹی کرنا پڑ گئی۔ اب بھلا اگلے دن کسی کے پوچھنے پہ کہ میں کیوں نہیں آئی تھی، میں تو بتانے سے رہی تھی کہ ابا کی ٹیکسی خراب تھی۔ اسی لیے میں نے فوراً بہانہ کر دیا کہ سہیل بھائی آئے تھے اور مجھے ممی کے ساتھ ہیلپ کروانا تھی۔ بس پھر یوں ہی رابعہ اور عائشہ نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ اندر کہیں مجھے چھیڑ چھاڑ سے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ان سب کے منگیتر تھے یا شوہر جن کا ذکر وہ روز کرتی تھی۔ ہنستی تھی اور اس وقت میں ایک گھامر سی بنی ان کا منہ دیکھتی تھی۔ اب میں کیا کر سکتی تھی کہ میرا کوئی منگیتر نہیں تھا؟ یقیناً ہو چکا ہوتا اگر اماں کی ابا نے ایک بھی سنی ہوتی۔
اماں کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے کسی 8ویں پاس یا میٹرک فیل بھانجے بھتیجے کے ساتھ چلتا کر دیتی۔ یہ تو ابا میرے ساتھ دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میری جس سے شادی ہو وہ میرا کچھ تو ہم پلہ ہو، اور میں تو خیر ابا سے بھی متفق نہیں تھی۔ اب میرا ہم سفر کیوں میرا کچھ ہم پلہ ہو، اسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میری قسمت پہ رقص کرے، ایک بار رک کر ہم دونوں کی جوڑی کو نظر بھر کے دیکھے اور تعریف کے چند کلمات ہی کہہ دے۔ اب ایسا تو دور دور تک ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ہینڈسم آرمی میجر کے نام سے مجھے منسوب کیا جا رہا تھا تو مجھے کیوں برا لگنا تھا؟ جو خواہش میری تھی وہ ایک فرضی نام فرضی کردار سے پوری تو ہو رہی تھی، بھلے جھوٹا ہی صحیح، لیکن ایک کردار میری زندگی کا ہیرو بن گیا تھا۔ جب ہم اکیلے ہوتے اور تینوں اپنے منگیتروں کا نام لیتی تو مجھے بھی ساتھ گھسیٹ لیتی۔ تم سناؤ سہیل بھائی کیسے ہیں؟ میں ہولے سے مسکرا دیتی۔ کبھی تو مجھے لگتا اس فرضی کردار سے مجھے محبت سی ہو چلی ہے، وہ مجھے ایک جیسا جیتا جاگتا کردار لگتا ہے، ایک دم فٹ ہے۔ واو فٹ بھئی، اب کبھی دیدار بھی کروا دو اس فٹ بندے کا۔ وہ کب سے میرے پیچھے پڑی تھی کہ وہ میجر سہیل کی تصویر دیکھنا چاہتی ہیں۔ اب تصویر میں کہاں سے گھڑتی، تو بہانہ ہی گھڑ لیا۔ ان کی تصاویر ان کے موبائل میں ہیں، میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے، میں کس منہ سے ان سے تصویر مانگوں کہ مجھے اپنی دوستوں کو دکھانا ہے؟ مانگو مت، چرا لو موبائل سے۔ ایسا نادر مشورہ عائشہ کا تھا۔ میں نے اس سے گھورا، میں اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ کہہ دو میری ایک دوست مانگ رہی تھی، آپ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اب جہاں اتنی لڑکیوں سے دوستی ہے، ایک سے مزید کرنے کے لیے مانا تو نہیں کریں گے اور نہ ہی برا مانیں گے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا کہ مزید وہ اس بارے میں بات نہ کر سکے۔ وہ کیا سوچیں گے میری ایسی لڑکیوں سے دوستی ہے جو میرے کزن سے دوستی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ مجھے ایک اچھی لڑکی سمجھتے ہیں اور مجھے شوق نہیں ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے اپنا امیج خراب کرنے کا۔ میری بات پہ وہ تینوں ہوٹنگ کے انداز میں مجھے چھیڑنے لگیں۔ اچھی لڑکی، واو، امیج کا بڑا خیال ہے جناب کو۔ میں خاموش رہی۔ پھر کہتی ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ فاطمہ نے شرارتی انداز اپنایا۔ ہاں تو نہیں کرتی۔ اب اپنا امیج کسی کی نظروں میں خراب نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ انسان کی اپنی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جس پہ وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ اچھا اگر میجر سہیل کو پسند نہیں کرتی تو کسی اور کے بارے میں سوچو، اور لوگ بھی لائن میں لگے منتظر ہیں۔ یہ رابعہ تھی جو بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ کون لوگ؟ میں چونکی۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ جیسے کہ وہ علی گروپ کا فہد، شیریں گروپ کا حبیب اور شاہ میر بھی ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک کا نام گنوا رہی تھی جو کبھی نہ کبھی میرے آگے پیچھے پھرتے رہے تھے یا مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے فضول عاشق نما لڑکوں میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جن کا کردار اتنا ہلکا ہے۔ میں نے نکاح سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر ایک بہت ڈیسنٹ انسان بھی ہے، غور کیا جا سکتا ہے۔ اپنا ارسم کیسا رہے گا؟ میں بری طرح چونکی تھی۔ ارسم نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس گدھے نے کیا کہنا تھا؟ یہ تو یوں ہی میں ایک آپشن دے رہی ہوں۔ کیوں، کیا کمی ہے ارسم میں؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ اب اگر سہیل میں تم انٹرسٹڈ نہیں ہو تو ارسم اچھا بندہ ہے، اس کے بارے میں ہی سوچ لو۔ رابعہ نے ایسے بات کی جیسے وہ سب ارسم سے پوچھ کر کہہ رہی ہو۔ ہاں بہت اچھا ہے، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے۔ مذاق اپنی جگہ، ایویں کسی کو اس مذاق کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ مذاق نہیں ہے یہ، ارسم بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، بلکہ تمہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ تم میجر سہیل میں انٹرسٹڈ ہو اور مانتی نہیں ہو۔ رابعہ نے پھر سے ایسے پرتکین انداز میں کہا کہ میرا ماتھا ٹٹکا۔ رابعہ پلیز یہ سب ارسم سے مت کہہ دینا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ اور میں کوئی میجر سہیل میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں اور میں ان کا۔
میں ان کے لیے باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، بس اتنی سی بات ہے اور تو کچھ نہیں۔ وہ بہت اچھی رائے رکھتا ہے تمہارے بارے میں، کچھ غلط نہیں سوچے گا۔ اور جہاں تک بات ہے میجر سہیل کی، تو کوئی مرد، وہ بھی میجر سہیل جیسا فلرٹ مرد، یوں ہی کسی لڑکی کا احترام نہیں کر لیا کرتا، یوں ہی اس کو باقی لڑکیوں سے الگ نہیں مان لیتا۔ کچھ خاص ہوتا ہے تو ہی سب ہوتا ہے۔ بات اتنی سی نہیں ہے جتنی تمہیں لگ رہی ہے۔ میں نے مزید کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہی تھی۔ میں اسے بڑھانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی، تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ پھر دوبارہ ہماری اس موضوع پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس ساری بحث کے چند دن بعد کی ہی بات ہے کہ ارسم ایک دم پورے ہفتے کے لیے کالج نہیں آیا۔ گروپ میں سب اسے فون کرتے رہے تھے، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ ہفتے بعد جب وہ کالج آیا تو کمزور تو نہیں لگ رہا تھا، البتہ مرجھایا ہوا ضرور تھا۔ اس نے بیماری کا بہانہ ایسے بنایا کہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ٹال رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں رابعہ کی اس دن کی گفتگو اور ارسم کا رویہ مجھے اندر سے چونکا رہا تھا۔ میرے اندر کی لڑکی مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ یہ رابعہ نے وہ ساری گفتگو اسی کے کہنے پہ کی ہے، اور تبھی وہ چھٹی پر چلا گیا تھا۔ اب آیا تھا تو بجھا بجھا سا تھا، اور اس کے بعد اس نے گروپ میں ضرورت کے تحت بیٹھنا شروع کر دیا۔ پڑھائی ہو رہی ہو تو ارسم بیٹھا ہے، یوں ہی پڑھائی ختم ارسم فرار۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھا، اب ہو گیا تھا تو کسی وجہ سے ہی ہوا تھا نا، اور وہی وجہ ہے مجھے اندر سے کچھ الجھا رہی تھی۔ 4th ایئر کا سلیبس بھی ختم ہوا تو ہم سب گھر بیٹھ گئے۔ گھر بیٹھ کر بھی ہم فون کالز پر رابطے میں تھے، سوائے ارسم کے۔ وہ 5 کے علاوہ کسی سے بھی رابطے میں نہیں تھا۔ 4th ایئر کے ایگزامز کے بعد ہم نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا، جس میں ہم سب ایک مقامی ہوٹل میں لنچ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ارسم وہاں بھی نہیں آیا۔ فائق نے بس اتنا کہا تھا کہ اسے گھر پہ کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے اسے جانا پڑ گیا، ورنہ وہ ضرور آتا، اور میں جانتی تھی کہ وہ جان کر نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کا میرا خیال رکھنا، احترام سے بات کرنا، کیئر شو کرنا سب یاد آیا، تو لگا کہ وہ سب ایک دوست سے بڑھ کر کچھ اور تھا۔ شاید اسی کچھ اور نے ایسا کر دیا۔ میرے گروپ کو لگتا تھا کہ میں میجر سہیل میں انٹرسٹڈ ہوں، اور یہ بات اسے بھی بتائی گئی ہوگی، تو وہ مجھ سے مایوس ہو گیا ہوگا، اور وہ مایوس کیوں نہ ہوتا، یہ سب میں نے خود ہی تو کیا تھا۔ میجر سہیل جو کہ ایک خالی کردار تھا، اس کے پیچھے میں نے ایک حقیقی کردار کو مایوس کر دیا تھا، محبت سے محروم کر دیا تھا۔ مجھے جب تک احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے فزکس میں ماسٹرز کو ہی چنا تھا، اور میرا میرٹ پر قائد-اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ باقی کسی کی شادی ہو رہی تھی تو کوئی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ارسم کی آرمی میں سلیکشن ہو گئی، اور جو میرے لیے حیران کن اور قابل رشک تھی۔ اندر پھر سے میرے قدوت شروع ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی ایک اچھا انسان تھا، اور آرمی سے تو ایک کا فیوچر مزید شاندار ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا تھا تو میں نے اسے کھو دیا تھا۔ دل نے کہا میں کاش رابعہ اب مجھ سے پوچھے کہ میں نے ارسم کے بارے میں کچھ سوچا تو میں کہہ دوں کہ ہاں میں نے سوچا ہے اور مزید سوچنا چاہتی ہوں۔ لیکن رابعہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خود بات کس منہ سے کرتی؟ میری انا مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جب عائشہ کی شادی ہوئی تو مجھے امید تھی کہ وہ آئے گا، کاش کہ وہ آ جاتا تو میری آنکھوں کی رضامندی پڑھ لیتا، لیکن وہ نہیں آیا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہونے کے قریب تھی تو ابا نے ایک رشتے کے بارے میں مجھے بتایا۔ لڑکے کا اپنا گاڑیوں کا کاروبار ہے، اور ایم اے پاس ہے، اپنا گھر ہے، گھر میں بس ایک باپ بھی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ رشتہ پسند آیا ہے، تم سوچو اور بتا دو، اس سے بہتر اب کیا رشتہ آئے گا؟ اماں نے تو کب سے شور مچایا ہوا تھا کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے اماں بس مجھ سے رضامندی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی تھیں۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اس سے بہتر اب کیا رشتہ آنا تھا۔ اماں خفا تھیں کہ میں اتنا وقت کس خوشی میں لے رہی ہوں، اور پھر مجھے ماننا ہی پڑا۔ یوں میری وقاص سے شادی طے ہو گئی۔ شادی میں بس میں نے رابعہ کو ہی مدعو کیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ باہر تھیں، فائق اور ارسم کو نہیں بلوا سکی تھی کہ میرا خاندان اتنا آزاد خیال نہیں تھا کہ لڑکوں سے دوستی کو قبول کر پاتا۔
رابعہ کو مدعو کرنا بھی مجبوری بن گیا تھا، ورنہ میں اسے بھی نہ بلاتی۔ جب اسے میری شادی کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ میں اسے بس جگہ اور دن بتا دوں، وہ پہنچ جائے گی۔ کس منہ سے اسے کہتی کہ میں تمہیں نہیں بلانا چاہتی، اسی لیے اسے کارڈ بھجوانا ہی پڑا۔ رابعہ کی شادی والے دن رویہ کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ وہ کچھ دیر ہی میرے پاس سٹیج پر آ کر بیٹھی تھی، معلوم نہیں کیوں، شاید اسی لیے کہ وہ میری ان پڑھ فیملی میں آ کر میری اصلیت بھانپ گئی تھی۔ اب مجھے اتنی پرواہ بھی نہیں تھی، کون سا اب میرے ساتھ پڑھتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا ہو کہ وہ کلاس میں مشہور کر دے گی کہ درمکنون ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک کہانی گھڑنے سے میں نے اپنا ایک ٹھیک ٹھاک نقصان کر دیا تھا، اب مزید کیا ہونا باقی تھا۔ وقاص کے ساتھ شادی کر کے میں خوش تھی، میں ایک کالج میں لیکچرار بھی مقرر ہو گئی تھی، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ لیکن پھر وقاص کے کزن کے گھر ایک تقریب میں مجھے وہ مل گیا، وہی ارسم ضیاء، جس کو پایا بھی نہیں اور کھو بھی دیا۔ وہ خود میری میز پہ آ کر بیٹھا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے کتنا شاندار ہو گیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا میجر سہیل میرے تصور میں تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر کے ایک دو سوال پوچھنے کے بعد مجھ سے وہ پوچھ لیا جس نے مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ سب کیا تھا درمکنون، اور کیوں تھا؟ تمہارے بہن بہنوئی کی کہانی، تمہارے اس کزن سہیل کی کہانی، وہ سب جھوٹ تھا؟ تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہمیں؟ اپنے ہی دوستوں سے کیوں جھوٹ بولا؟ میں کبھی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے یہ سب پوچھے گا۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے وقاص کا ڈر ظاہر کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن وہ کسی طور جواب لیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں بالکل ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ اپنے جھوٹ پہ، جس پہ میں مزہ لیتی تھی، کہ اتنا شاندار امیج بن چکا ہے، میں آج تک پچھتا رہی ہوں، اور اس پچھتاوے کی وجہ ارسم کو کھونا ہے۔ اپنا اور اپنے خاندان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس ایک جملے سے زیادہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس جواب کے بعد میں اس سے لا تعلق ہو گئی اور وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ میں وہاں مزید 1 منٹ نہیں رکنا چاہتی تھی۔ وقاص سے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلی آئی تھی، لیکن گھر آ کر بھی میرے اندر کی بے قراری مزید بڑھ گئی تھی۔ پچھتاوے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں وقت کو پلٹا سکتی تو اس جھوٹ کو مٹا دیتی۔ اگر مجھے جھوٹ بولنا ہی تھا تو سہیل نامی کوئی کردار میں نے اس کہانی کا حصہ ہی نہ بنایا ہوتا، صرف اپنی کہانی کو مزید بہتر شکل دینے کے لیے، صرف ایک ایسا نام خود سے جوڑنے کے لیے جس میں سے فاطمہ، عائشہ اور رابعہ کو جتا سکتی کہ میری زندگی میں بھی کمال ہیرو ہے جو ان کے ہیرو سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور اگر یہ سب کر ہی دیا تھا تو کم از کم جب رابعہ نے مجھے ارسم کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا تھا، میں تب ہی سوچ لیتی، تب ہی حامی بھر لیتی۔ لیکن تب شاید میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے ابھی زندگی میں بہت محنت کرنا ہے، مقام بنانا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے خاندان کا بڑا بیٹا ہے اور اسے ان سب کی امیدوں پر پورا اترنا ہے، سب کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اگر میں جانتی ہوتی کہ وہ آرمی میں چلا جائے گا تو یقیناً سہیل نامی اس باب کو بند کر دیتی۔ بہت سارے پچھتاوے تھے جو اب زندگی کا حصہ تھے اور انہیں زندگی کا حصہ ہی رہنا تھا، شاید یہی میرا مقدر تھا۔ درمکنون کے ایک اس جواب نے مجھے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا۔ اس نے اپنا اور اپنے خاندان کا بھرم ایک جھوٹ سے رکھا تھا، یہی جھوٹ وہ ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہے، یہی جھوٹ کہ اس کی بہن اور بہنوئی ایئر فورس پائلٹ ہیں، یہی کہ اس کا ایک عدد کزن ہے جو اس میں انٹرسٹڈ بھی ہے، اور اسی جھوٹ کے پلندے نے مجھے اس کی محبت سے خاموشی سے دستبردار کر دیا تھا اور میں مجبور ہو گیا تھا۔ وہ واقعی درمکنون تھی، چھپا ہوا موتی، کیونکہ اس نے اپنے اندر بہت کچھ چھپایا ہوا تھا۔ وہ اس صلاحیت سے مالا مال تھی، لیکن اب وہ مجھے درمکنون سے زیادہ سنگ مکنون لگتی تھی، کیونکہ وہ موتی کم پتھر زیادہ نکلی تھی۔ جو انسان اپنے اصل سے اتنا بھاگتا ہو، حقیقت سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے، وہ موتی نہیں ہو سکتا، البتہ پتھر ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب جان کر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم سب جو بظاہر بڑی شاندار شخصیت کے مالک دکھائی دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں
ملمہ کاری کر کے ایسے بن چکے ہوتے ہیں، ورنہ ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو تاریک ہوتا ہے، جس میں ہم جھانکنے سے ڈرتے ہیں، جسے ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے۔ بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے وہ سب پوشیدہ رکھنے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی۔ میں بھی ایک لوور مڈل فیملی سے تھا، لیکن میں نے اسے کبھی نہیں چھپایا تھا۔ نہ جانے درمکنون نے ٹھیک کیا تھا یا غلط، لیکن اس کا جو ایک شاندار امیج بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، محنتی بھی تھی، لیکن جھوٹی تھی۔ کمپلیمنٹ بھی تبھی اس نے یہ سب کیا۔ ہم سب ہی اپنے اندر کوئی خامی لیے پھرتے ہیں، وہ اس کی یہی خامی تھی۔ مجھے خوش ہونا چاہیے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی لڑکی سے بچا لیا؟ اداس ہوں کہ جس بات کو لے کر میں دستبردار ہوا تھا وہ تو سرے سے تھی ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن ایک سوال کہوں گا کہ رابعہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ بہت اعلیٰ افسانہ نگار تھی۔ وہ اس کے ایک افسانے نے زندگی کو اس طرح بدل دیا تھا، اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ یوں در مکنون کا باب میری زندگی میں تمام ہوا۔